बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं अशफाक, इसाक, सत्ती और रोजाना हम 9 बजे अपना शो लेके हमारी टीम और हम सब आपके सामने सारे के सारे, कोई भी नहीं है एक छुट्टी बिल्कुल। और हम आज क्या बात करने जा रहे हैं? आज चले आगाज करते हैं जी ट्रम्प से, डोनाल्ड ट्रम्प। मैं पहले ये तो सुन लेना कि वीकेंड जब गुजरता है तो उसके बाद इतनी माशाल्लाह चीज़ें कंपाइल हो जाती हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट ट्रम्प कि वो इख्तदार संभालने जा रहे हैं। पहले देखें वाशिंगटन का दर्जा हरारत देखें सदफ, -11। उसमें जो तकरीब बाहर होनी थी अब वो तकरीब होगी इंडोर्स। उसके साथ तो डोनाल्ड ट्रम्प जो है अब वो 47वें सदर अमेरिका के बाज़ाब्ता तौर पे बन जाएंगे। सब हैरान होंगे, भाई इलेक्शन तो नवंबर में हुए थे, अब क्या होने जा रहा है? अमेरिका में इलेक्शन के बाद पूरा एक ट्रांजिशन का अमल होता है और फिर रिवायत ये रही है कि एक 20 जनवरी को वहाँ पर जो सदर है वो हल्फ उठाते हैं और उसकी तकरीब की बड़ी भरपूर तैयारियाँ होती है। तो ट्रांजिशन का अमल हम समझ सकते हैं मुकम्मल हो गया है। तो बाकायदा तौर पे डोनाल्ड ट्रम्प आज रात गए, वहाँ सुबह हो रही होगी अमेरिका में, हमारे यहाँ रात हो रही होगी। अगेंस्ट ऑल द ऑड्स, यस, अपने ओहदे का वो दोबारा बने। हालांकि वहाँ पर कोई निगरान हुकूमत भी नहीं थी, वहाँ पर जो बाइडेन की हुकूमत थी, लेकिन उसके बावजूद वहाँ का सिस्टम ऐसा है कि उसके अंदर ना चाहते हुए भी डोनाल्ड ट्रम्प साहब दोबारा इख्तिदार में आ गए हैं, फाइज हो गए हैं और किसी ने उनकी राह में इस तरीके से रोड़े नहीं अटकाए। तो ये आप देखें, मतलब जिसे कहते हैं कि कानूनी। आपको पता है इस तकरीब में शिरकत के लिए टिकट बिकते हैं। हाँ जी, और टिकट जो हैं काफ़ी ज़्यादा तादाद में भी बिके हैं और बहुत मांग होती है। कांग्रेस के अरकान को तकरीब के लिए मखसूस तादाद में टिकट मिलते हैं और फिर वो जिसे चाहे वो दे सकते हैं, अपने नुमाइंदे से बात कर सकते हैं। लेकिन अब तो मसला होगा सदफ, क्योंकि अब तकरीब इंडोर्स है। भी टिकट हासिल करके बराह रास्त हुकूमत से अब ये है कि कैपिटल हिल पर कोई स्क्रीन वगैरह लगाई जाएगी तो वहाँ से वो बराह रास्त देखेंगे। वरना चक्कर ये है कि पहले आउटडोर तकरीब होती थी और 1985 या 86 में मेरे ख्याल में रीगन की जो तकरीब हुई थी वो भी इंडोर्स हुई थी, शायद मौसम के पेश नज़र। इस दफ़ा दर्जा हरारत जिस तरह से मैं बता रहा हूँ कि 11 है, -11 होगा, तो उसके पेश नज़र वो ये कह रहे हैं कि तकरीब होगी। डोनाल्ड ट्रम्प बहुत सारे दावे ऐसे भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं देखिए मेरे आने से पहले हमारी पॉलिसियों का नतीजा, हमने इस मुआहदे के ऊपर जोर डाला तो ये मशरिक़ वस्ता का मसला हमें सीज़ फायर की तरफ हम चले गए। मसला तो जूं का तू है लेकिन सीज़ फायर पर चले गए। गज़ा में ये क्रेडिट वो ले रहे हैं। गज़ा में सदफ आप ये देखिए कि सीज़ फायर होने के बावजूद भी हमने देखा कि एयर स्ट्राइक्स, फायरिंग एक्सेट्रा सिलसिला जारी रहा। उन्होंने कहा कि पहले जी आप हमें फहरिस्तें दें कैदियों की, फिर उसके बाद करेंगे। अच्छा एक और चीज़ और मैं मेंशन कर दूं, उन्होंने ये कहा कि आपको याद है जॉन एफ कैनेडी का जिस तरीके से असैसिनेशन हुआ था वो फाइल क्लासिफाइड रही है। डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं हम उस केस को आकर ओपन करेंगे। मार्टिन लूथर किंग जो कि बड़े फेमस रहे हैं, उनका भी जिस तरह असैसिनेशन हुआ था उस केस को भी वो आकर ओपन करेंगे। तो वहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट है आई थिंक वो इस बात पे काफ़ी खुश नहीं होगी, बिकॉज बहुत सारे राज हैं जो खुल जाएंगे अगर तो ऐसा होता है। चलें जी, तो अब इस पर हम बात कर लेते हैं पीपल्स पार्टी रहनुमा और साबिक सफ़ीर अमेरिका में जो रह चुकी हैं शहरी रहमान साहिबा। शहरी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आज आप ये देखिए कि हल्फ उठाने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प साहब अपने ओहदे का, तो फिर मतलब इनकी पॉलिसीज़ वैसे पार्टी ओरिएंटेड होती हैं, पर्सन स्पेसिफिक होती हैं, या हुकूमतों की जो पॉलिसीज़ होती हैं उसमें कोई इतना तब्दीली नहीं आती? आपकी असेसमेंट क्या रही है ओवर द ईयर्स? जी, अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया। अशफाक, मुझे ये लगता है कि जहाँ तक हम सारे इस वक्त देख रहे हैं, सारी दुनिया इस वक्त देख रही है कि नए सदर अब नौ मुंतखब से मुंतखब हो जाएंगे। और डोनाल्ड ट्रम्प का जो रिकॉर्ड है वो सब मतलब मैं साफ कहूँगी, देखिए इसलिए देख रहे हैं कि अमेरिका अभी भी बहुत बड़ा पावर है और वहाँ उनको अगर कोल्ड होती है तो सारी दुनिया छींक मारती है। तो ये तो एक उसके असरात हर जगह, चाहे वो फाइनेंशियल हो, ट्रेड के हों, सिक्योरिटी के हों, किसी भी चीज़ के हों, असरात हर मुल्क पर पड़ते हैं। डॉलराइजेशन पे पड़ता है, डी डॉलराइजेशन पे पड़ता है, हर चीज़ पे पड़ता है। तो अब आप देखें कि डोनाल्ड ट्रम्प, आपने जो पूछा है ना 3 चीज़ें, ये तीनों का मिक्स होगा। वो इसलिए कि कुछ चीज़ें हैं जिस पर अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट में हम आहंगी है, मसलन चीन के हवाले से, हिंदुस्तान के हवाले से, हिंदुस्तान से उन्होंने पार्टनरशिप किया है, उनको नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनाया है खित्ते का, और वो उनकी पहले ये इंडो पैसिफिक नहीं कहा जाता था पूरे खित्ते को, ये एशिया पैसिफिक होता था। तो उन्होंने हिंदुस्तान पर बहुत तकिया किया है
اور یہ ان کی جسے کہتے ہیں ملٹی اکراس بائیلیٹرل بائی پارٹیزن ایک ان کا سب کا ایک اگریمنٹ ہے, کنسنسس ہے. تو یہ تو رہے گا. کچھ چیزیں ان کی اپنے پارٹی کے مطابق ہوں گی, اور جو اب ریپبلکن پارٹی بھی بہت تبدیل ہو چکی ہے. مثلاً اگر آپ پریزیڈنٹ ریگن کے وقت سے دیکھیں اور ان کے وقت تک دیکھیں تو بہت تبدیلیاں آئی ہیں, وقت کی بھی اور ماحول کی بھی, اور ان کے جو اندرونی کلچر وارز چل رہے ہیں. تو ان کی جو ڈونلڈ ٹرمپ کی انسٹیٹیوشنل پالیسیز ہوں گی ریپبلکن پارٹی کے حوالے سے, ان کے پاس پہلی دفعہ دونوں ہاؤسز پر ایک اکثریت ہے ان کی, چاہے چھوٹی کم اور سلم اکثریت ہو لیکن ہے ضرور. تو اس سے بھی وہ خاصا اپنے آپ کو ظاہر توانا سمجھیں گے, اور کچھ پالیسیز ان کے نئے ریپبلکن اپنی لے کے آئیں گے. پھر ظاہر ہے ان کی اپنی ایک امریکہ میں ایگزیکٹو اسی طرح ہوتا ہے, اور ان کی اپنی ایک فیملی ہے, ان کی اپنی ایک احباب کا دائرہ ہے جس میں سے وہ ایڈوائزرز لیتے ہیں, اور یہ کوئی پرانا طریقہ نہیں ہے, نیا طریقہ نہیں, پرانا ہے امریکہ میں. تو اب یہ ساری چیزیں بروئے کار آئیں گی. جیسے سب کہتے ہیں ایلون ماسک کا ایک ایک امپیکٹ ہوگا ان کی پالیسیز کا, ان کی سوچ کا. اس طرح ان کے جتنے بھی ایڈوائزرز ہیں وہ بھی اپنی سوچ کو پالیسی میں بالکل سامنے لے کر آنے کی کوشش کریں گے. ہم ظاہر یہ دیکھیں گے کہ اب حالات کس طرف جاتے ہیں. جیسے ٹک ٹاک پہ بین لگا تو اب وہ ٹک ٹاک بحال کرنے کی بات تو کر رہے ہیں, لیکن کہہ رہے ہیں ہمیں 50% شیئر چاہیے. چائنا پہ کہتے ہیں جی آپ ہمارے یہاں آ کے, ہم بہت سارا کاروبار ہوتا ہے تو ہم اس پہ زیادہ ٹیکس لگائیں گے. یہ ساری ایک نئی شفٹ ہم دیکھیں گے. اگر ہم پاکستان کے پرسپیکٹیو سے بات کریں, اس خطے کے پرسپیکٹیو سے بات کریں, تو انڈیا سے کیا تعلقات ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے, اور کافی اچھے تعلقات ہیں. پاکستان کے لیے کیا ڈیفرنٹ ہوگا بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو دیکھتے ہوئے اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیے, پہلے تو پاکستان کو اگین آپ کو تھوڑا سا گلوبل تناظر میں دیکھنا ہوگا. وہ اس لیے کہ ان کی پالیسیز پاکستان اسپیسیفک نہیں ہوں گی, کیونکہ انہوں نے پاکستان کو اتنی ان حالات میں ترجیح نہیں دی ہے. اب وہ اگر ترجیح دیں گے تو دو چیزوں کے حوالے سے. وہ تو ایک افغانستان میں جو صورتحال بنتی ہے عدم تحفظ کی, اور وہاں جو سیکیورٹی کنسرنز ان کے اگر بڑھتے ہیں, وہاں اگر بے یقینی اور بڑھتی ہے, اور ان کو داعش یعنی آئسس خراسان کے حوالے سے کنسرنز ہوتے ہیں, یا پھر وہ افغانستان کو دیکھتے ہیں ایسی جگہ جہاں سے ان کی طرف کوئی دہشت گردی کا مطلب سر اٹھتا ہے, تو وہ اس تناظر میں پاکستان کو دیکھیں گے کہ پاکستان کے ساتھ کیا سیکیورٹی الائنس ہو سکتا ہے, جیسے ماضی میں ہوا ہے. اور انہوں نے پھر اسی طرح افغان لینز کے ذریعے آپ کو دیکھنا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ تجارتی ہدف جو ہیں ان کے, یہ بھی آپ اگر جسے کہتے ہیں نا فرسٹ موور ہوں, آپ کی سفارت کاری میں بہت ہی دباؤ ہو, تو آپ وہاں کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم اپنا ٹریڈ آپ کے ساتھ بڑھانا چاہتے ہیں, کیونکہ ٹریڈ پر ان کو, تجارت پر ان کا بہت انحصار ہوگا. آپ نے بھی چین کی بات کی, دیکھیے وہ کہیں گے کچھ, اور انہوں نے مگر انہوں نے پریزیڈنٹ جی کو بلایا تو اپنے انوگریشن میں, اور ان کے ڈیپیوٹی شاید جا رہے ہیں یا آئے ہوں گے جی. تو اتنے ایکسٹریم میں سمجھتی ہوں ابھی سے ہم ان کو کہنا نہ یا سوچنا سمجھے. یہ بات ضرور ہے کہ اس میں انپریڈکٹیبلٹی بہت ہو سکتی ہے اس پورے مکس میں ان کی پالیسیز کے حوالے سے. لیکن شہری صاحبہ ایک چیز جو ہے کہ ہم نے جیسے دیکھا کہ بات دراصل یہ ہے کہ ہم ریلیونٹ کتنے ہیں ان کے لیے, یہ بڑا ایک اوپن کویسچن ہے. بیکاز ہماری جب بھی ہماری جی بلاول صاحب جا رہے ہیں, دیٹ از اے گڈ نیوز. لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہماری جو جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے اس کی وجہ سے افغانستان کا لینس یا کوئی اور لینس کی وجہ سے ہمیں دیکھا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی بزنس پارٹنر چاہیے ہوتا ہے, کسی کے ساتھ ٹریڈ کرنی ہوتی ہے یا کہاں پر وینچرز کرنے ہوتے ہیں, وہ انڈیا ہوتا ہے, اور اس کی بھی وجوہات ہیں. اور اسی بنا پر انڈیا کا انفلوئنس زیادہ ہے. چائنا کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ کتنے تنازعات ہیں, لیکن سب سے بڑا میرے خیال میں بائیلیٹرل ٹریڈ چائنا کے ساتھ ہی امریکہ کی. تو ہاؤ کین وی بی ریلیونٹ, ول وی ایور بی ریلیونٹ؟ آئی مین یہ دیکھیے, آپ اپنی ریلیونس تبھی آپ کی ہوگی جب آپ کا اپنا اقتصادی آپ کی جو اقتصادی صحت ہے وہ بہتر ہوگی. آپ اپنی سوورن چوائسز کر سکیں گے کہ جی آپ کا تو اس وقت سچویشن یہ ہے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک جو بڑے بڑے عالمی ادارے ہیں ان میں آپ کا ہوتا ہے, آپ کو ضرورت ہوتی ہے ان کی حامی بھرنے کی.
اور یہ بہت اہمیت آپ کے لیے اہمیت رکھتی ہے یہ بات. لیکن آپ کو یہ ضرور کہنا چاہیے کہ دیکھیے ہم کو آپ کسی بلاک میں نہ ڈالیں, ٹھیک ہے, آپ ہمیں کسی تنگی سے بلاک میں نہ ڈالیں. بے شک ہماری چین سے پہلی دوستی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, یہ تو رہے گا اور یہ نہیں ہمارے یہاں تبدیلی آئے گی, وہ ان کو بھی معلوم ہے. لیکن جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ سب کے ساتھ بزنس تو کرتے ہیں, امریکہ از اسٹل اوپن فار بزنس, اور انہوں نے جو بار بار کہا ہے میک امریکہ گریٹ اگین, تو وہ پھر آگے جب پالیسیز بنتی ہیں اور ان کو رول آؤٹ کیا جاتا ہے, پھر دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے لیے خود انفلیشنری پالیسیز کتنی ہو جائیں گی. جیسے اگر آپ ایک پالیسی لاتے ہیں اور آپ ٹیرفز بہت زیادہ لگاتے ہیں تو پھر اس کا بیکلیش ہوتا ہے امریکہ پر بھی. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے وہ آگے چلیں گے. آپ کی ریلیونس ابھی تو ان کے لیے دیکھیے ظاہر ہے کم ہوئی ہے, اور آپ اپنی ریلیونس بڑھانے کے لیے اپنی قوت اور اپنی اقتصادی طاقت کو مستحکم کریں, تو یہی آپ کے لیے ریلیونس ہو سکتی ہے, بجائے اس کے کہ آپ صرف ایک سیکیورٹی کے لینس سے. بالکل صحیح. شہری صاحبہ, ہمارے پاکستان تحریک انصاف نے بڑی لابینگ بھی کی ہے اور ان کو بڑی امیدیں بھی ہیں. اس دن کا وہ بڑی شدت سے انتظار کر رہے تھے, فائنلی وہ دن بھی اب آ ہی گیا ہے. سو آپ سمجھتی ہیں کہ ایسا ہو پائے گا جو امیدیں وہ لگائے بیٹھے؟ دیکھیے وہ پی ٹی آئی والے کچھ اپنے انہوں نے وہاں بہت زیادہ مطلب ایک جسے کہتے ہیں لابینگ کی بھی ہے, اور اس میں یہ نہیں, اس کا مطلب نہیں کہ لابینگ کوئی کر نہیں سکتا, بے شک کریں, لیکن ریاست کے خلاف نہ کریں. آپ اپنے جب بھی کوئی لابینگ ہوتی ہے, جیسے ممالک کرتے ہیں, پارٹیز بھی کرتی ہیں, لیکن وہ ایک پازیٹیو گول کی طرف جاتے ہیں, ایک تعمیری گول کی طرف جاتے ہیں کہ جی ہمیں اتنا ٹریڈ کا ہدف چاہیے, ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں فلاں چیزیں مستحکم, اس کے بارے میں آپ بات کریں, پاکستان کوکس بنتا ہے تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں, یہ باتیں ہوتی ہیں. اب تحریک انصاف میں بہت سارے لوگ وہاں دوستیاں بنائی گئی ہیں. ایسا ہو پائے گا ڈونلڈ ٹرمپ اس میں کوئی کردار ادا کر سکیں؟ یہ کہنا ہو پائے گا, نہ آپ کو کہنا چاہیے نہ مجھے کہنا چاہیے, وہ ان کی اپنی ترجیحات, وہ سوال بھی اٹھا لیں تو Is it a possibility? دیکھیے آپ مجھے بتائیں ان کو کیوں اتنی دلچسپی ہوگی پاکستان میں؟ اول تو یہ ہے, ٹھیک ہے نا, اور مگر اگر ہوگی بھی تو آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ سوال اگر اٹھتا ہے تو آپ اس کا, آپ کے سفیر, آپ کی حکومت اس کے جواب بے شک دے سکے. آپ کا ایک لیگل سسٹم ہے, اور سب سے کنسٹرکٹیولی انگیج کرے. یہ جو اس وقت سوشل میڈیا پہ توڑ موڑ کر باتیں لگائی جاتی ہیں کہ جی فلاں نے یہ کہا, اردو میں کچھ کہا جاتا ہے, جیسے آپ کے پروگرام میں کچھ کہا جا رہا ہے اس کو کچھ اور بنایا جاتا ہے, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کو. اور میں سمجھتی ہوں جب انسٹیٹیوشنل باتیں ہوتی ہیں, جب پالیسیز بنتی ہیں, جب ری ایکشنز دیے جاتے ہیں, رد عمل دیے جاتے ہیں, تو اکثر و بیشتر امریکہ میں تو یہی روایت رہی ہے کہ وہ دیکھ بھال کے کرتے ہیں, کیونکہ پھر وہ حکومت ہے وہاں کی, ٹھیک ہے. تو جب حکومتیں رسپونڈ کرتی ہیں یا رد عمل دیتی ہیں تو وہ ہر چیز اپنے سامنے رکھ کے دیکھتی ہیں کہ ملک کا عدالتی سسٹم ہے, اس میں وہ اگر ہاتھ ڈالیں, وہ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں. ایک چیز میں جاننا چاہوں گا, پریزیڈنشل پارڈن بھی ہوئی جاتے جاتے, عافیہ صدیقی کے حوالے سے کافی سننے میں آ رہا تھا, اور کافی کیمپین بھی ہم نے دیکھا تھا چلائی گئی تھی, سائنز وغیرہ بھی کیے گئے تھے, کافی لوگوں نے اس حق میں وہ پٹیشن پہ سائن کیے تھے کہ ان کی رہائی ہو جائے, ان کو معافی مل جائے, لیکن وہ نہیں ہو سکا. یور تھاٹس آن دیٹ؟ دیکھیے وہ ان کے اپنے بیسٹ, پھر میں کہوں گی وہ ان کے جسٹس سسٹم کے میں پھنس گئی ہیں, اور جسٹس سسٹم کو امریکہ کا ہلانا, آپ جتنی بھی سائنیں کر لیں, آپ جتنی کیمپین چلا لیں, وہ بہت مشکل ہوتا ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایگزیکٹو فیصلے نہیں ہیں, یہ ہماری جسٹس سسٹم اور ان کی انویسٹیگیشنز اور ان کے سیکیورٹی سسٹم سے نکل کر, اب جیسا بھی ان کے ساتھ ہوا, ناانصافی بھی اگر ہوئی ہے تو وہ اب اس میں جکڑی ہوئی ہیں, اور دل بھی دکھتا ہے دیکھ کر. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کلیئرٹی سے آپ سوچ سمجھ کے بات کریں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہ ان کی ایگزیکٹو کا جو اس میں پاورز ہیں وہ کافی ان پر حدیں ہیں, اور ان پر ایک مطلب لگے ہوئے ہیں. معافی کا اختیار تو تھا میرے خیال میں, صدر صاحب کر سکتے ہیں. معافی کا اختیار تو ہر ملک میں ہوتا ہے, تو یہ تو ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے, ان کی سوچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جی. تو معافی کا اختیار تو یہاں بھی ہوتا ہے, وہاں بھی ہوتا ہے, لیکن اس کو بھی ایکسرسائز ریسٹرینٹ کے ساتھ کیا جاتا ہے, تحمل کے ساتھ کیا جاتا ہے.
ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بالکل ہی اس دفعہ جب آئے ہیں تو ابھی سے پریڈکشنز کرنا میں سمجھتی ہوں کہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ جی آپ پلاننگ ضرور کر لیں، آپ منصوبہ بندی ضرور کر لیں. آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ اپنی ترجیحات کو آگے کریں، انسٹیٹیوشن کی، ملک کی، کہ جی ہمیں یہ چاہیے، آپ کا کیا ایجنڈا ہے امریکہ کے ساتھ. آپ ملتے ہیں، روایتی میٹنگ کرتے ہیں، ان کے ایجنڈا کا انتظار نہ کریں. ہمیشہ زندہ قوم میں اپنا ایجنڈا سامنے رکھتی ہیں، چاہے ان کی سنوائی ہو کے نہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ شہری رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ. اور ظاہر اب دیکھتے ہیں کہ ابھی تو ڈونلڈ ٹرمپ نے آتے ہی کچھ اعلانات تو ایسے کر دیے ہیں، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ٹک ٹاک وہ 90 دن کے لیے بحال کر دیں گے، اس دوران گفت و شنید ہوگی اور جو بھی ساری چیزیں ہوں گی، اور بہت سارے کریڈٹ بھی لے رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں یوکرین وار کا کیا ہوگا. یوکرین وار کا کیا ہوگا، ہی از اگینسٹ دا وارز، تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اس کا سلسلہ بنتا ہے. اچھا جی، اب یہ ہے کہ ایک اہم خبر جس کے اوپر کافی بات ہو رہی تھی اور وہ معاہدہ ہوا بالآخر، اس کی ڈیٹیلز بھی آنا شروع ہو گئی ہیں. تو 471 دن یعنی کہ خاک و خون میں اہلانے کے بعد غزہ کے باشندوں کو اب یہ ہے کہ امن کچھ عرصے کے لیے بحال ہو گیا ہے. جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کا آغاز ہو گیا ہے. قیدیوں کو رہائی ملنا شروع ہو گئی ہے. اچھا، پہلے مرحلے میں 3 اسرائیلی خواتین کو حماس نے رہا کیا ہے، اور ان 3 کے بدلے آپ سوچیں 90 فلسطینیوں کو رہا کیا جائے گا. تو کتنی بڑی تعداد میں فلسطینی جیلوں میں قید ہے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. 69 خواتین اور 21 بچے شامل ہیں اس میں. اور امریکی صدر جو بائیڈن، ابھی ظاہر ہے ان کا آج آخری دن ہے، ان کا کہنا ہے کہ غزہ میں بندوقیں خاموش ہو گئیں، جنگ بندی کا معاہدہ نتیجہ خیز ہو گیا. یعنی کہ اب بڑا عجیب لگتا ہے کہ ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ اس بات کا کریڈٹ لے رہے ہیں، دوسری جانب جو بائیڈن اس بات کا کریڈٹ لے رہے ہیں. اب یہ مختلف مراحل میں یہ جنگ بندی ہوگی، لیکن جیسے کہ اشفاق آپ نے بھی مینشن کیا اور ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ اس سیز فائر کے معاہدے کے بعد بھی ایئر اسٹرائک ہوئی ہیں، اور اس بات کو کون میک شور کرے گا کہ یہ مزید آگے نہ پھیلے. میں دنیا کی جو ڈوئل سٹینڈرڈز اور ڈبل سٹینڈرڈز اور جو ہیں ان کے اوپر یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ یہ دیکھیے کہ اسرائیل کے سامنے اس کے اپنے شہریوں کی وقت کتنی زیادہ ہے. یعنی کہ ہمارا ایک شہری رہا کرو گے تو ہم اس کے بدلے اتنے شہری رہا کریں گے آپ کے. اور وہاں پر اگر کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کہیں پر بھی دنیا میں انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس کو اتنا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، لیکن غزہ میں معصوم بچے بزرگ سارے مرتے رہے اتنے عرصے تک. مطلب اکتوبر 2023 سے لے کے 2024 کا اینڈ اور پھر جنوری بھی. تو آپ یہ سوچیں کہ کسی کے کانوں پر جوں تک نہیں رہیں گی. اچھا، آپ یہ دیکھیں یہ جو ایئر اسٹرائک ہوئی ہے معاہدے کے بعد، اس کا جواز یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ قیدیوں کی فہرست نہیں ملی، تو یہ جواز بنا کر بم برسائے گئے اور 25 فلسطینی پھر اس میں شہید بھی ہو گئے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں. اور فہرست ملنے کے بعد یہ بمباری کا سلسلہ روکا گیا. 85,000 ٹن آپ یہ دیکھیے بارود برسایا گیا. رہائشی عمارتیں، اسپتال، تعلیمی ادارے، کیا کچھ ایسا نہیں تھا جس کو تباہ نہ کیا گیا ہو. اور آپ یہ جو نمبرز ہیں، لائک وی آر سیئنگ اگین کہ یہ وہ نمبرز ہیں جو کہ جن کے اسٹیٹسٹکس موجود ہیں 46,000 سے زائد فلسطینیوں کے. لیکن اگر جو تباہ حال عمارتیں ہیں ان کے ملبے کو جب دیکھا جائے گا، کس کے پاس اتنا وقت تھا کہ وہ وہاں پر جب یہ تباہی ہو رہی تھی تو کوئی اگر پوری کی پوری بلڈنگ منہدم ہوئی ہے، پوری کی پوری عمارتیں ملبے کا ڈھیر بنی ہیں، تو جا کے یہ چیک کرتا کہ اس عمارت میں کتنے لوگ دبے ہوئے تھے. تو یہ ابھی جب اسٹیٹسٹکس آئیں گے، جب ڈیٹیلز آئیں گی، اگر آپ آئیں تو پھر پتہ چلے گا کہ اس میں لاکھوں جانیں گئی. دیکھنا ہے نا، یہ سارا اس ملبے کو ہٹانے میں بھی سالوں لگ جائیں گے. ان لوگوں کو جن کے گھر برباد ہو گئے، جن کے پیارے ان سے بچھڑ گئے، انہیں واپس زندگی کی طرف آنے میں بھی سالوں لگ جائیں گے. اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ اس پر کوئی کمیشن کیوں نہیں بنتا؟ اس پر کیوں نہیں عالمی کورٹ یا UN جاگتا؟ اور اس حوالے سے کوئی انصاف کیوں نہیں ہوتا؟ ابھی بھی جو وارنٹ جاری ہوئے تھے نتن یاہو کے، وہ انٹیکٹ ہے، لیکن اس پر عمل درآمد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی انہوں نے تو پابندی لگوا دی جنگ بندی کے نام پر. اس جنگ بندی کے نام پر سب کچھ جو ہے وہ ویسے ہی ہو جائے گا جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے. انصاف کب ملے گا؟ یہ ہم دیکھیں گے. ان لوگوں کے ہوتے ہوئے کبھی نہیں ملے گا. ویل ٹیک اے بریک ہیئر. بھائی آج اگر ہم بات کریں نا، آج ایسا کوئی نہیں کہے گا کہ موسم صبح سرد نہیں تھا. تھوڑی بہت نہیں تھا. صدف پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ آپ کہیں سے کوئی بلوچستان کے یا کہیں پہ سندھ کے کوئی گرم ترین علاقے سے، یا ملتان میں بھی ابھی سردی ہو رہی ہے. میں کون سا علاقہ بتاؤں کہ جہاں پر اس وقت
آسٹریلیا وغیرہ کہیں سے آپ آتی ہیں ڈائریکٹلی فلائٹ لے کے؟ سیٹرڈے نائٹ بہت تیز ہوائیں تھی, بلکہ پورا دن بہت تیز ہوائیں تھی کہ بس وہ کہتے ہیں نا جھکڑ چل رہے تھے ہواؤں کے, اس میں ٹھنڈ لگ رہی تھی. لیکن رات گئے سے کوئی ایسی خاص ٹھنڈ نہیں ہے, میں تو فین آن کر کے خوب مزے سے. کیا بات کر رہی ہیں آپ صدف, مطلب یہ کہاں سے کہاں پر رہتی ہیں بھائی آپ؟ میرے علاقے مجھے لگتا ہے آپ کے گھر میں وینٹیلیشن نہ ہونے کے برابر ہے. نہیں, میرے گھر میں جب ہوائیں چلتی ہیں تو ہر جگہ سے ہوائیں آتی ہیں. اللہ اکبر. لیکن بہرحال بھائی سردی آج آتے ہوئے فیل ہو رہی تھی تھوڑی بہت, تو میں ہو سکتا ہے میری امیونٹی اور صدف کی امیونٹی میں کافی فرق ہو. اچھا, ملک بھر میں کہیں بارش تو کہیں برف باری ہو رہی ہے. بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے. کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری سے سردی بڑھ گئی ہے. زیارت میں رات سے اب تک 3 انچ برف پڑ چکی ہے. مستونگ میں لکپاس کے مقام پر بھی ہلکی برف باری ریکارڈ کی گئی ہے. لکپاس کتنا خوبصورت نام ہے, بڑا خوبصورت نام ہے, اور اس سے بڑی اچھی بات یہ ہے کہ صبح سویرے ہمارے منہ پہ چڑھ بھی گیا لکپاس, ورنہ بہت سے الفاظ جو ہیں وہ بولتے ہوئے آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ کہیں لوگ کچھ اور نہ سمجھیں, کوئی اسے کپاس ہی نہ کہہ دے. ہاں, تو بہرحال کوئٹہ, چمن, شاہراہ, کوجک ٹاپ پر سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام جاری ہے. واشک, گوادر اور جیونی سمیت کئی علاقوں میں بادل بھی برسے. سارے چن کے نام ڈالے ہوئے ہیں ایسے جہاں پر بادل برسے ہوں یا نہ برسے ہوں, لیکن ہماری زبان کا امتحان ضرور ہے. تو بہرحال کراچی میں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں. یس, کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا, سنگل ڈیجٹ میں آئے. لیکن یہ اب سردار سرفراز صاحب آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی کی ذاتی خواہش تو ہو سکتی ہے, لیکن ایسا ہے نہیں. وہ 8 اور 9 ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے سرفراز صاحب. لاہور کی بات کر لیتے ہیں. لاہور پورا بلوچستان ہم نے نمٹا دیا, ایک چپے کا نام گنوا دیا, اور ہمارے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں آپ نے پنجاب کا تذکرہ کریں. جی تذکرہ کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے. زبردست قسم کی سردی پڑ رہی ہے, اور جب وہاں سردی پڑتی ہے تو کہتے ہیں نا سردی بھی اتنی شدت کی اور گرمی بھی اتنی شدت, اور اس میں دھند بھی شدت کی, اور اس میں دھند بھی. لیکن آئی تھنک اب وہ اسموگ والا سلسلہ اس طرح سے نہیں رہا جو پچھلے دنوں تھا, اور فوگ لیکن وہاں پہ ہوتی ہے. اسی طریقے سے کے پی میں بھی بہت زبردست ویدر ہے اور لوگ انجوائے کر رہے ہیں برف باری کو بھی. کہیں پہ بارش ہے, کہیں پہ برف باری ہے, اور کراچی میں ٹھنڈی ہوائیں ہیں. چلیں کہیں پہ کچھ سب کو میسر ہے. اب ذرا ہم ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے حوالے سے کچھ بات کرنے جا رہے ہیں کہ ماحولیاتی آلودگی ایک بڑا مسئلہ ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ جو فاسل فیول ہوتا ہے اس کی وجہ سے بڑے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. گاڑیوں میں جب ایندھن جلتا ہے, یعنی کہ پیٹرول کی صورت میں یا ڈیزل کی صورت میں, تو اس میں مسائل بڑھتے ہیں, کیونکہ جتنا پیٹرول آل ہوگا, صرف ہوگا, اس سے پھر یہ ہے کہ گیسز کا اخراج کافی ہوگا. اب چکر یہ ہے کہ اس معاملے پر ہمیں کافی بہتری کی ضرورت ہے. ملک بھر میں کافی اقدامات کی ضرورت ہے. جیسے ہم بجلی پیدا کرنے کے بھی ڈفرینٹ طریقے جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں, ایسے ہی گاڑیوں کو بھی اگر ہم الیکٹرک کی, پہلے تو یہ ہے کہ پہلا جو سفر تھا ہائیبرڈ کی جانب جانے کا, ہائیبرڈ کے ساتھ ساتھ ہائیبرڈ یعنی کہ وہ گاڑی ہوتی ہے کہ جس کے اندر پیٹرول بھی ہوتا ہے اور جس کے اندر الیکٹرک کا سسٹم بھی ہوتا ہے. چارج بھی کر سکتے ہیں, پیٹرول بھی نہیں چارج نہیں کر سکتے, مطلب وہ خود ہی چارج ہوتی رہتی ہے. ہاں, پلگ ان چارج والا الگ سسٹم ہے. لیکن اب ٹوٹلی جو ہے الیکٹرک کار کی طرف معاملہ جا رہا ہے, اور دنیا بھر میں تو کافی زیادہ لوگ جو ہیں بڑی تعداد میں اب ان کاروں کا استعمال کر رہے ہیں. تو اسی حل کو, یعنی کہ ماحولیاتی آلودگی کے حل کے لیے حکومت بھی اس جانب توجہ دے رہی ہے اور دینی چاہیے. تو وزیر اعظم نے حال ہی میں پاور ڈویژن کی جانب سے الیکٹرک گاڑیوں کے لیے بجلی پر خصوصی 44% رعایتی ٹیرف کو تاریخ ساز پیکج قرار دیا ہے. اب یہ 44% سستی بجلی سے چلنے والی گاڑیاں ہیں, کتنی مؤثر ہوں گی یہ ہم دیکھتے ہیں, اور کیا باقی لوگ اس کی طرف راغب ہوں گے. تو چلیں بات کر لیتے ہیں اس میں. تو ہمارے ساتھ بات کرنے کے موجود ہیں کار ایکسپرٹ, سب لوگوں کے جانے مانے اور پہچانے, سنیل سرفراز منچ صاحب. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سنیل صاحب. ہم یہاں پر کراچی میں بیٹھ کے بھائی, تو مجھے لگتا ہے کہ ہم کافی ویسے ہی پیچھے ہیں. تو ہم اپنی سڑکوں کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے گاڑیاں ایسی ہوں ہمارے پاس کہ جو تھوڑا روڈ سے اٹھی ہوں کہ ان سڑکوں پر چل پائیں. آپ لوگ وہاں پر بیٹھ کے ماشاءاللہ اب الیکٹرک کارز کی طرف جا رہے ہیں, تو یہ کتنا وائبل ہے یہ آپشن, یہ چیز کنسیڈر کرتے ہوئے کہ پاکستان میں صرف فیول کی کنزمپشن ہوتی ہے بجلی بنانے کے لیے, تو یہ فیول سے بجلی بنے گی, پھر وہ بجلی گاڑیوں میں لگے گی, تو وہ معاملہ ویسے ہی نہیں ہو جائے گا پرانے جیسا. جی السلام علیکم, بہت شکریہ بلانے کے لیے. اچھا, 2-3 چیزیں ہم کافی عرصے سے بات کرتے آتے ہیں. جب بھی آپ سے بات ہوتی ہے الیکٹرک گاڑیوں کے لیے, تو میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ الیکٹرک ریولوشن تب آئے گا جب چارجنگ اسٹیشنز کا نیٹ ورک بھی ہوگا. تو یہ جو پالیسی ہے اس کا ایم بیسیکلی یہ ہے ٹورڈز دا چارجنگ نیٹ ورک سائڈ, اور وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ایز اے بزنس اس کو اپنائیں. بیکاز ابھی اگر آپ مارکیٹ میں جائیں تو آپ کو بہت کم چارجر ملتے ہیں, اور جب آپ چارجر والے سے پوچھیں وہ کہتے ہیں گاڑیاں بہت کم ہیں. سو اٹس اے چکن اینڈ ایگ پرابلم. سو اس کی ایک سائڈ کو سالو کرنے کے لیے گورنمنٹ نے انسینٹیو یہ دیا ہے کہ اگر آپ چارجنگ اسٹیشن لگاتے ہیں تو آپ کو 15 دن کے اندر اس کا لائسنس مل جائے گا. نہ صرف لائسنس ملے گا بلکہ اگر آپ اور میں بجلی کا یونٹ یوز کرتے ہیں تو 71 روپیز کا ہے, وہ آپ کو 39 روپیز 70 پیسے کا ملے گا
اگر آپ ایک چارجنگ اسٹیشن لگا رہے ہیں. سو مقصد یہ ہے کہ ایک نیٹ ورک افیکٹ بنایا جائے تاکہ چارجنگ اسٹیشن بہت زیادہ لگیں اور پھر اڈیپٹیبلٹی ہو لوگوں کی ٹورڈز الیکٹرک کار. الیکٹرک کار کی جو کنزمپشن ہے یا پر کلومیٹر کاسٹ ہے وہ آج بھی مہنگی بجلی کے ساتھ بھی ہاف آف دا 660 cc کار ہے جو اس کی رننگ کاسٹ ہے. میں گاڑی کی بات نہیں کر رہا, پر کلومیٹر کاسٹ کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو اگر یہ نیچے لے آتے ہیں ٹیرف, اور وہ ٹیرف گورنمنٹ جو دے رہی ہے اس کا کوئی حصہ کسٹمر کو بھی پاس ہوتا ہے تو کاسٹ اور نیچے آ جائے گی. بٹ آپ کی والی بات یہ ضروری ہے, ہاں جی, کیونکہ ابھی تو یہ ہے کہ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو اس طرح سے کوئی ریگولیشن نہیں ہے. آپ لاہور, کراچی, اسلام آباد میں چارجنگ کرائیں گے تو 100 روپے پر یونٹ چارج کرتے ہیں, موٹر ویز پہ کرائیں گے تو وہ 50% زیادہ یعنی 150 روپے پہ چارج کر رہے ہیں. تو پہلی چیز تو یہ کہ اس کی بھی ریگولیشن لائی جائے کہ کیا اماؤنٹ ہوگی جو کہ کسٹمر کو چارج کی جائے گی, تاکہ اس پالیسی کے ثمرات کسٹمر تک آئیں. دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں وہ پورا گلوبلی چل رہا ہے ایشو کہ گو گرین کا جو نعرہ ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے, ان کی بیٹریز کو ڈسپوز آف کیسے کرنا ہے, بجلی فاسل فیول سے بن رہی ہے. بٹ بہرحال ہمارے پاس بجلی جو ہے ہم اکثر سنتے رہتے ہیں گریڈ میں ایکسٹرا ہے, آئی پی پیز کو بھی پیمنٹ کر رہے ہیں, کیپیسٹی سارا کچھ کر رہے ہیں. تو اچھی بات ہے کہ اس بجلی کو یوز کیا جائے, اور آپ کا جو امپورٹ بل ہے فیول کا جو کہ 6 بلین کے قریب سالانہ آپ فیول جو ہے جلاتے ہیں, اور ہمارا جو ڈالر کی سنیل سے ہم بات کر رہے ہیں, اور اس سے ظاہر ہے ہم اس حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ شفٹ کیسے آگا اور کس طرح ممکن ہو پائے گا. ہاں وہ ایگ اینڈ چکن والا معاملہ ہے نا, بات صحیح ہے. اور حکومت اگر حکومت اس میں انٹرسٹ دکھائے گی تو بہت کچھ ہو سکتا ہے, لیکن یہ لانگ ٹرم بھی ہونا چاہیے, اور ظاہر ہے اس کے لیے اسکلڈ ہمارے یہاں ایسے میکینک بھی ہونے چاہیے جو سمجھ سکیں الیکٹرک کار. تو اب مجھے یاد ہے کہ ایک کمپنی کی گاڑی کے علاوہ دوسری گاڑیاں آتی تھیں, اور پھر جب جیپنیز گاڑیاں جب آنا شروع ہوئی تو وہ کہتے تھے یہ تو ہوتا ہی نہیں, ابھی تک نہیں سمجھ میں آتی لوگوں کو. جو گاڑی خریدنے آتا ہے ایسی گاڑی خریدنا جس کے پرزے یہاں مل جائیں, اور ایسی گاڑی خریدنا جس کے میکینک ہر جگہ ہوں, یعنی کہ وہ آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کون سی گاڑی ہو سکتی ہے. یہ اچھا لاجک کیوں ایسے کہا جاتا ہے؟ آسان ہوتا ہے نا, کچھ گاڑیوں کا کام سیکھنا بہت آسان ہوتا ہے, ان کی ٹیکنالوجی پرانی ہوتی ہے تو وہ 20-20 سال سے, جس کے اوپر 30-30 سال سے, حالانکہ دنیا بھر میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے صدف, کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ اپ گریڈ ہو رہی ہوتی ہے, آپ کے جو میکینکس ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے ہیں. مثال کے طور پر میں ایک سسپینشن والے بھائی کے پاس جاتا ہوں تو وہ باقاعدہ طور پر ویڈیوز دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے پاس وہ ٹولز نہیں ہے لیکن کم از کم ہم اپنا مائنڈ سیٹ تو اپ گریڈ کر سکتے ہیں, گاڑیوں کو چیک کرنے کا ہمارے پاس میکینزم دوسرا ہونا چاہیے. یہ کہتے ہیں نا بائی اینڈ بائی یہ چیز ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکیں گے, لیکن اس کے لیے پھر سوسائٹی کے تمام لوگوں کو کلیکٹیو ہونا ہوگا. چلیں سنیل صاحب ہمارے ساتھ. سنیل آپ سے سوال میرا یہ تھا کہ 90s میں ہمیں یاد ہے سی این جی, بڑی گاڑیاں سی این جی پہ چلتی تھیں, بڑا پروموٹ کیا گیا, سی این جی اسٹیشنز تک بنائے گئے, گاڑیوں میں سی این جی, بلکہ یہ تمام تر چیزیں ہونے کے بعد ایک دم سے پھر ہم نے دیکھا کہ گیس ختم ہو رہی ہے, ذخائر ختم ہو رہے ہیں, فوراً سے گورنمنٹ نے اس پالیسی پر کٹ لگایا اور پھر اسٹیشن بند ہونے لگے. آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح کا کوئی چینج یہاں بھی آئے گا, اور یہ لانگ ٹرم ہوگا یا پھر اس کو اور ٹائم لگے گا؟ ابھی تو یہ اسپاٹ آن, میں ایگزیکٹلی یہی سوچ رہا ہوں, لیکن ابھی ہمارے پاس سسٹم میں ایکسیس کیپیسٹی ہے. ایز اے یوزر ہم لوگ یہ سنتے رہتے ہیں کہ سسٹم میں پھر بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, تو یہ ایک اپریہینشن ضرور ہے کہ اگر یہ سارے چارجنگ اسٹیشن اور یہ اتنی بجلی کنزیوم کریں گے تو پھر عام کنزیومر کے لیے اگلے راؤنڈ میں بجلی رہے گی یا نہیں رہے گی, بیکاز ہمارے یہاں جو پالیسی بنائی جاتی ہے اس پہ تقریباً 5 سال سے زیادہ کے آگے سوچا نہیں جاتا. بٹ آئی ہوپ کہ ابھی جو سسٹم ہے اس کے اندر تو کافی کیپیسٹی موجود ہے, ایز وی سی, اینڈ کنورژن وہ چاہ رہے ہیں کہ بائی 2030 جو ہے 30% وہ کہتے ہیں جی گاڑیاں الیکٹرک لے کے جانی ہیں. بٹ گاڑیوں سے نہیں ہوگا, میں ہمیشہ کہتا ہوں الیکٹرک ریولیوشن ول کم تھرو ویلر, 2 ویلرز اینڈ 3 ویلرز. جو بائکس اور رکشاز ہیں نا سارے کے اگر ان کی کنورژن, اور اس کے لیے بھی انہوں نے بیسیکلی یہی کہا ہے کہ اگر آپ چارجنگ پوائنٹس بناتے ہیں تو آپ کو 50,000 روپے کی سیکورٹی سے چارجنگ پوائنٹ بن جائے گا, سواپیبل اسٹیشن بن جائے گا, اینڈ مین مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ 2 ویلر اور 3 ویلر کو کنورٹ کیا جائے. لیکن ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ یہاں پر وہ معاملہ مجھے وہی دکھا رہا ہے کہ چادر چھوٹی ہے, سر ڈھانپیں گے تو پاؤں ننگے ہو جائیں گے, پاؤں ڈھانپیں گے تو سر ننگا ہو جائے گا. یہ جو معاملہ ہے 2 ایشوز ہیں. ایک تو ایشو یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ بجلی کی اویلیبلٹی, چارجنگ اسٹیشنز کی اویلیبلٹی, اور اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس سسٹم ابھی ایگزسٹ نہیں کرتا, یعنی کہ بجلی بعض اوقات بن جاتی ہے لیکن وہ دینے کا ٹرانسمیشن اور ڈسپیچ سسٹم کے اپنے ایشوز ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ سستی الیکٹرک کارز وہ کہاں سے آئیں گی, کیا ان کی افورڈیبلٹی اتنی ہوگی کہ ہر بندہ ان کو افورڈ کر پائے گا اور روڈ پہ چلا پائے گا؟ کیا اس کے لیے میکینک بآسانی دستیاب ہوں گے, جو کہ ابھی پرانی کوئی نئی گاڑی آ جاتی ہے تو اس کو ان کو سمجھ میں نہیں آتی. مطلب اس پالیسی میں یہ ہے کہ جو چارجنگ اسٹیشن ہوں گے ان کو 44% بجلی سستی دی جائے گی, لیکن گاڑیوں کے حوالے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. ایک تو یہ نہیں بتایا کہ کنزیومر کے لیے ریٹ فکس, آبویسلی وہ بھی کریں گے میرا خیال ہے, بیکاز دیکھیں آپ کے انرجی کے جتنے بھی یونٹ ہیں, ایم بی ٹی ہو, وہ سارے فکس ہیں, بے شک وہ گیس ہو, سی این جی ہو, پیٹرول ہو, ڈیزل ہو,
تو اس کو بھی ریگولیٹ کریں گے, بیکاز ابھی تو جس کا جو دل کر رہا ہے وہ چارج کر رہا ہے. سیکنڈلی وہ جو ہم بات کریں گے ایکسیس کیپیسٹی سسٹم میں موجود ہے, آپ کیپیسٹی پیمنٹ کر رہے ہیں تو وہ اس لحاظ سے ٹھیک ہے, یوٹیلائزیشن کریں گے. تھرڈلی جو آپ کا سوال ہے کہ گاڑیاں دیکھیں عام آدمی کی ریچ میں الیکٹرک گاڑی نہیں آئے گی, بیکاز یہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے. جو بھی ٹیکنالوجی نئی آتی ہے وہ مہنگی ہوتی ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ 2 ویلر اور 3 ویلر میں بہت بڑا جو ہے نا تقریباً 10 بلین کے قریب آپ کے پاس جو ہے نا موٹر سائیکل ہیں جو کہ گیس گزلر ہیں اور پیٹرول ضائع کر رہے ہیں اور آپ کا پیٹرول جل رہا ہے. اگر آپ اس کو کنورٹ کر لیتے ہیں الیکٹرک پہ, ضروری نہیں کہ آپ نئے لیں, ان کی ریٹرو فٹنگ کی بھی کمپنیز آ گئی ہیں جو 50 سے 60 ہزار روپے کے خرچے سے اس کو الیکٹرک کر دیں گے. تو اس کا فائدہ ہے, وہ بہت بڑی مارکیٹ ہے. اوکے, تو پھر میکینکس کا میں نے پوچھا آپ کو سمجھنا, میکینک کی ضرورت ہی نہیں. دیکھیں الیکٹرک گاڑی کی مزے کی بات یہ ہے کہ دیر از نو مینٹیننس, اس میں کوئی فیول نہیں ڈلتا, اس میں کوئی موبلائل نہیں ڈلتا, اس میں کوئی پانی نہیں ڈلتا. اگر سسٹم ہی ہیک ہو جائے یا سسٹم میں کوئی خرابی آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تو دیکھیں نیٹ ورک افیکٹ بنے گا نا اگر یہاں پہ ریٹرو فٹنگ بنے گی. دیکھیں اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ساری موٹر سائیکل نہیں آ جائے. تو 10 ملین کے قریب موٹر سائیکل ہے, وہ تو آپ پھینک نہیں سکتے, بٹ اس کی کٹ لگے گی, آپ انجن نکال کے اس کی الیکٹرک کٹ لگا. یہ بڑی اچھی آپ نے بتائی ہے, مارکیٹ ول کریٹ تو ہو جائے گا خود. تو سنیل صاحب یہ صرف یہ جو آپ نے کہا ریٹرو فٹنگ یہ کراچی وغیرہ میں کہیں پہ ہو رہی ہے اور لوگ کروا رہے ہیں, اور دوسرا کیا یہ سلسلہ آہستہ آہستہ کمپنیاں شروع ہو رہی ہیں, اور یہ پھر گاڑیوں کے ساتھ بھی یہ سلسلہ کر پائیں گے لوگ؟ کیا گاڑیوں میں لوگ کر رہے ہیں بٹ وہ اتنا شاید کامیاب نہ ہو, کاسٹ افیکٹو نہ ہو. موٹر سائیکل کے لیے تو دیکھیں نا 60 کو 1000 روپے میں ہو جاتا ہے. گاڑی کے لیے اٹ ول بی ویری افیکٹو, اور اس کی روڈ ورتھینس شاید اتنی زیادہ نہیں ہوگی, بیکاز موٹر سائیکل آن این ایوریج شہر سے باہر تو آپ لے کے نہیں جاتے زیادہ, شہر کے اندر ہی چلاتے ہیں. آپ کا ڈیلی رن جو ہوتا ہے وہ 60 to 100 کلومیٹر ایک ایسٹیمیٹ اس پہ چلتا ہے, اینڈ چارجنگ جو ہے وہ اتنی چل جاتی ہے. گاڑی کے لیے اف یو نیڈ اے لانگر روٹ کے لیے اس کی بیٹریز مہنگی ہیں, اس کی ٹیکنالوجی مہنگی ہے, تو وہ ذرا دوسری چیز ہے. بٹ تو پھر یہ جو نیڈ آف آور از موٹر سائیکل, گورنمنٹ جو ابھی اتنی پریشان دکھائی دیتی ہے, یہ جو سولر انرجی کی کنزمپشن پاکستان میں زیادہ ہونا شروع ہو گئی, تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی جو بجلی ہم مہنگے داموں ہم نے آلریڈی جس کے پیسے دیے ہوئے ہیں تو وہ کون خرچ کرے گا. تو یہ جو سولر انرجی ہے یہ بھی اس کے اوپر کنورٹ کی جا سکتی ہے. بالکل سولر بھی کی جا سکتی ہے, اور گورنمنٹ کے پاس جو ایکسیس کیپیسٹی ہے اسی کو چینل کرنے کے لیے وہ دیکھ لیں, انہوں نے ایک نیا یوز بنا لیا کہ آپ کو سستے میں بجلی دے رہے ہیں. تو آئی تھنک اٹس اے گڈ اسٹیپ, بٹ ضرورت یہ ہے کہ یہ 2 ویلر اور 3 ویلر جو ہے نا ان کی جو ریٹرو فٹنگ ہے اس پہ بھی زیادہ ضرور کام کیا جائے. ٹھیک ہے, چلے, تھینک یو سو مچ جی. تھینک یو سو مچ سنیل, آپ بہت شکریہ بھائی. دیکھتے ہیں یہ کتنا ریولیوشنری ہوتا ہے پاکستان میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے 2 ویل اور 3 ویل کو دیکھ لیں, رکشے اور بائکس کا بڑا انفلکس ہے دنیا میں اتنے رکشے, بلکہ بائکس کی میں بات کروں, رکشے تو پاکستان اور انڈیا میں ہی دیکھے گئے ہیں, سری لنکا میں, بنگلہ دیش میں, تھائی لینڈ میں, ہاں تھائی لینڈ میں بھی ہوں گے, لیکن مطلب اسی خطے کے علاوہ, لیکن بائکس بہت یہاں پہ چلتی ہیں. تو کیوں؟ اس لیے کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ کی کمی ہے. چلیں جی, وقفہ بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. اور پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا لاپتہ بچہ سارن, کراچی سے اس کا تعلق, اس کے بارے میں ہم آپ کو مسلسل اپڈیٹس دے رہے تھے. کافی دن گزر گئے تھے, وہ لاپتہ رہا, اس کے بارے میں معلوم نہیں ہو پا رہا تھا کہ وہ کہاں گیا. پھر پتہ چلا کہ سارن کی لاش مل گئی ہے اور اس کو قتل کیا گیا ہے, یا پھر وہ حادثاتی طور پر ٹینک میں گرا, کیونکہ ٹینک میں سے اس کو نکالا گیا. تو یہ بڑا ایک خوف و ہراس اس خبر نے بھی پھیلایا. دوسرے جو گھر کے پاس ٹینک تھا زیر زمین, وہاں سے یہ بچہ ملا, اور پانی کے ٹینک پر ڈھکن کی جگہ گتے کا ٹکڑا رکھا ہوا. دیٹ شوڈ ہیو بین دی فرسٹ پلیس جہاں پر انہیں چیک کرنا چاہیے تھا, لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ پولیس پہلے چیک کر چکی تھی, پھر دوبارہ نہیں ہوا. تو ہمارے ساتھ نذیر شاہ موجود ہیں, ان سے ذرا بات کر رہے تھے. نذیر شاہ, ایک چیز یہ ہے کہ جب والدین کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا, انیشلی کہا گیا تھا کہ یہاں پر بچہ اس ویسینٹی سے باہر نہیں گیا, یہاں پر اپارٹمنٹس جو بند ہوں, خالی ہوں, یا ویسے یہاں پر فیملیز نہ رہتی ہوں, تو وہاں پر تلاشی لی جائے. کسی نے اس پہ غور نہیں کیا. اب یہ آپ یہ دیکھیے کہ اس ٹینک میں سے, جہاں پر آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہاں پر سے پہلے چیک کیا گیا تھا, لیکن وہاں پر پہلے کچھ نہیں تھا, بعد میں وہاں سے بدبو آئی بقول لائن مین کے یا جو بھی, اس طریقے سے بچے کا سراغ ملا, اور اس کے اوپر والدین کافی غم و غصے کا شکار بھی تھے. آئی ریممبر کہ کوئی ان کو بھی کافی انہوں نے باتیں سنائی تھیں. آپ کے پاس ابھی تک تحقیق میں کیا سامنے آیا ہے, کیا پتہ چل سکا ہے؟ بالکل دیکھیں اشفاق, یہ انتہائی افسوسناک واقعہ آج سے تقریباً 13 روز قبل 7 جنوری کو نارتھ کراچی کے علاقے میں پیش آیا تھا, جہاں پر بیت العنن
नामी एक अपार्टमेंट है जहाँ पर तकरीबन 214 फ्लैट्स हैं, वहाँ से सारिम जब लापता हुआ था तो उसके लापता होने की खबर हमने भी एयर की थी और बताया गया था कि मुबैना तौर पर वो अगवा हुआ है, लेकिन पुलिस फौरी तौर पर जब कोई बच्चा लापता होता है तो उसको अपने तौर पर तलाश करती है और जब तक तावान की कॉल नहीं आए तब तक उसको 364 पर ही रखा जाता है और जब तावान वसूली का पता चल जाए तो फिर उसके ऊपर एक सेक्शन लगाकर उसको स्पेशलाइज्ड यूनिट मुंतकिल किया जाता है। तो इसी तरीके से पुलिस की जानिब से तलाश का अमल जारी रहा। एसएसपी सेंट्रल ज़ीशान सिद्दीकी खुद वहाँ पर गए, हर तरीके से इस बच्चे की तलाश की गई, हत्ता कि हमारे सामने पुलिस की डायरेक्शन पर जितने वहाँ पर गटर या टैंक्स वगैरह थे उनको भी चेक किया गया। मैं खुद वहाँ पर गया था, हमने खुद देखा था कि पुलिस की जानिब से क्या किया जा रहा है, लेकिन बच्चे का कुछ पता नहीं चल रहा था। और फिर अचानक 11 दिन बाद पता चला कि वो ज़ेरे ज़मीन पानी के टैंक से मिला है, जिसको पहले भी चेक किया जा चुका था। अच्छा। इस केस में अभी जो अहम पेशरफ्त वो सामने आई है कि आज रात को 3 बजे अचानक से CIA स्पेशलाइज्ड यूनिट ने CPLC और दीगर अफसरान के हमरा इस बैतुल अनम का घेराव किया है और मुख्तलिफ गाड़ियों की जो वहाँ बंद खड़ी हुई गाड़ियाँ थी या कुछ फ्लैट्स की तलाशी ली है। स्निफर डॉग्स पुलिस के हमरा थे और कुछ फ्लैट्स की भी तलाशी ली गई जो बंद फ्लैट्स थे, जिसमें से एक फ्लैट से एक बेडशीट को शवाहिद के तौर पर लिया गया, कुछ और सैंपल भी लिए गए और 2 अफराद को हिरासत में लेकर CIA ने नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया है, जिनसे इस वक्त भी तफ्तीश का अमल जारी है। और इस केस का रुख उस वक्त बदला जब जो पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया की जानिब से ये इंकशाफ किया गया कि सारिम बच्चे की लाश पर मल्टीपल इंजरीज है उसके जिस्म पर, यानी कि उसको तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। अब जब पोस्टमार्टम की मुकम्मल रिपोर्ट सामने आ जाएगी तब जी ये इब्तदाई मुआयने में क्या ये पता चल सका है कि ये कितने दिन पहले उसकी मौत हुई हो? देखें, जब इब्तदाई मुआयना होता है तो कुछ चीज़ों को रिजर्व रखा जाता है, कुछ चीज़ें जो फौरी तौर पर बताने की होती हैं उस हिसाब से केस को चलाया जा सके, क्योंकि आपके जब स्वैब्स लिए जाते हैं, कुछ नमूने लिए जाते हैं तो वो कुछ वक्त मांगते हैं, उसके लिए बाकायदा लेबॉर्ट्री टेस्ट होता है, फॉरेंसिक होता है, उसके लिए कुछ वक्त दरकार होता है। लेकिन जो फौरी तौर पर बताने की चीज़ें होती हैं ताकि पुलिस को ये पता चल सके कि ये बच्चे की बॉडी एक आम नॉर्मल ड्रेन जो डूबने वाली बॉडी है उसकी तरह नहीं है, बल्कि उसके ऊपर कुछ तशद्दुद के मल्टीपल इंजरीज के निशान ताकि पुलिस फौरी तौर पर कॉज ऑफ डेथ अगर पता चलेगी तो ही मालूम होगा कि वो डूबा था। लेकिन इतने दिन क्यों लगे इसमें? इस पे जो जख्म, मैं ये CIA का जो स्पेशलाइज्ड यूनिट था, वालिदैन का मुतालबा था जब बच्चा गुम था तो जिंदा होने के या मिलने के एक लम्हा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उस वक्त अगर इन अपार्टमेंट्स की तलाशी ली जाती या उस वक्त थोड़ा स्निफर डॉग्स की खिदमात तलब कर ली जाती तो शायद कोई ट्रेस कर लिया जाता। ये ऐसा पहले क्यों नहीं हुआ? अब उसके मरने के बाद ये सारा कुछ कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं किया? देखें अशफाक, ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि जब भी कोई बच्चा घर से लापता होता है या अगवा होता है तो फौरी तौर पर उस केस पर उस तरीके से काम नहीं किया जाता जैसे करना चाहिए। लेकिन ये एक लॉ है, कुछ बच्चे खुद घर से भाग जाते हैं, कुछ मिसिंग हो जाते हैं, हर केस अगवा का नहीं होता, तो उसके लिए पुलिस के महकमे अलग से बने हुए हैं। स्पेशलाइज्ड यूनिट अपने तौर पे अज्यूम करना हुआ ना कि बच्चा घर से भाग गया। सबसे पहले तो देखें कहीं ना कहीं ये पूरा बिल्डिंग है, इसमें कहीं ना कहीं CCTV कैमरा लगा होगा। अगर वो बच्चा इस बिल्डिंग से बाहर गया तो इसका तो पता लगाया जा सकता था नज़ीर, और बहुत दिन थे, 11 दिन वो लापता रहा है। और दुनिया भर में एम्बर अलर्ट होता है। यहाँ पर कसूर की ज़ैनब के वाक़या जब पेश आया था 2018 की जनवरी में ही, तब ये उसके बाद ज़ैनब अलर्ट बिल जारी किया गया था, जिसके बाद मैंडेटरी था एक तो मुकदमा दर्ज करना और दूसरा इस चीज़ को सीरियस लेके तलाश करना। ये कौन सा नया कानून है जिसके ऊपर पुलिस वाले अब काम कर रहे हैं? मैं सबसे पहले सदफ का जवाब दे दूं कि इस पूरे अपार्टमेंट में CCTV कैमरे मौजूद नहीं हैं। जो फ्लैट यूनियन है उनकी जानिब से कैमरे नहीं लगवाए गए। जो शख्स अपने फ्लैट्स में गटर पे ढक्कन नहीं लगवा रहे वो कैमरे कहाँ से लगवाएंगे? दूसरी बात, अशफाक इसाक सत्ती की जानिब से मुकदमे का बताया गया है तो मुकदमा इसका दर्ज हो गया था, लेकिन पुलिस एक रूटीन के तौर पर जिस तरह तलाश करती है कि उन्होंने जब कारी साहब को बताया तो उसको जाकर पुलिस ने हिरासत में लिया था, लेकिन वो ज़राए ये बताते हैं कि ये खुद जाकर उस कारी को छुड़वा दिया गया था, कहा था हमें इस पर शक नहीं है। लेकिन बाद में पुलिस की तफ्तीश में सबसे पहली बात तो ये जब वो कर रही हो तो कोई उसमें अमल दखल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आखिर में पुलिस को जाकर उसी को कामयाबी मिलती है जब उनको बिल्कुल फेयर इंक्वायरी करनी जाए।
لیکن اب یہ دیکھیں کہ اب کچھ بھی کرتے رہے اس معصوم بچے کی جان واپس نہیں آ سکتی ہے، لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اس پورے معاملے کا پتہ لگایا جائے کہ یہ بچہ حادثاتی طور پر گرا تھا یا اس کو اس کے خدا نہ خواستہ کچھ زیادتی کر کے اس کو قتل کیا گیا، لیکن انجریز سامنے آنے کے بعد اب یہی کہا جا سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوا تھا۔ ایٹ لیسٹ جب بچہ لاپتہ تھا تب تو پولیس نے وہ پھرتیاں نہیں دکھائیں، اب جو پھرتیاں پولیس دکھا رہی ہے اس کے نتیجے میں ہمیں ملزم کا مجرم کا پتہ چل جائے گا۔ تھینک یو سو مچ نذیر ہمارے ساتھ تھے۔ اور بھائی میں بار بار یہ کرتا ہوں کہ یہ جنوری کا مہینہ، جنوری کا ابتدا کا مہینہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ بڑا الارمنگ ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 4 جنوری 2018 کو یہ واقعہ پیش آیا تھا جس نے پورے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا تھا، زینب کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا۔ اشفاق ابھی جو آپ یہ دیکھیں لاہور والی بچی کا بتا رہے ہیں، زہرا جنید کا، لاہور نہیں بلکہ وہ گجرات میں سرائے عالمگیر کی بچی تھی، آپ دیکھیں اس کے ساتھ بھی اتنا پولیس نے جلدی کارروائی کرتے ہوئے، ٹھیک ہے وہ انسیڈنٹ ہوا، واقعہ ہوا، بہت بہیمانہ انداز میں ہوا، لیکن اس کے بعد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو ڈی این اے ٹیسٹ کی وجہ سے تھوڑا سا غیر روایتی طریقے سے تحقیق کر کے بھی، پھر اس کے بعد پولی گراف ٹیسٹ کر کے بھی انہوں نے ملزم کو پکڑ لیا۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ تھا۔ یہاں پر اتنے دن گزر گئے لیکن آپ یہ دیکھیں اب جا کے وہ سنیفر ڈاگز آئے ہیں۔ لیکن پھر ظاہر ہے اب ان ایشوز کو ریز کرنے کا حوالہ اس لیے ہم دیتے ہیں کہ تاکہ آپ تمام تر جو ڈائریکشنز ہیں، تمام تر رخ سے ان کی تحقیقات کریں، اور اب تو بہت ٹیکنالوجی آ گئی ہے، بہت کچھ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے اندر ایک چیز اور ہے کہ والدین خود بڑا خیال کریں جی، یہ چھوٹے بچوں کو جو ہم ان اپارٹمنٹس میں کھیلنے کے لیے کہ چلو جی کھیلنے چلے گئے، اس طرح نہ بھیجیں سپرویژن کے بغیر۔ دیکھیں آپ کے بچے سے بڑھ کے اس دنیا میں کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں ہوتی، اولاد سے بڑھ کے کچھ امپورٹنٹ نہیں ہوتا۔ آپ اس کی مینٹیننس فیس بھی دیتے ہوں گے، خدا را کہیں کا ڈھکن نہیں ہے، کہیں پہ ڈھکن نہیں لگا، کہیں پہ کچھ خرابی ہے تو وہ مینشن ضرور کریں، اسے حل ضرور کروائیں۔ چلیں جی اب بتاتے ہیں آپ کو ذرا ہم تعلیم کے حوالے سے جی۔ صوبائی تعلیم سندھ سردار علی شاہ نے سندھ بھر کی جامعات میں اساتذہ کی جانب سے تدریسی عمل، جس کا پہلے بھی ہم نے حوالہ دیا تھا، ہڑتال ہو رہی ہے، معطل کیے جانے کو افسوسناک قرار دیا ہے، اور جامعات میں وائس چانسلرز کی تقرری صرف ایک انتظامی معاملہ ہے، ان کا کہنا ہے یہ مسائل کے حل کے لیے انتظامی معاملہ ہے، انتظامی معاملہ، لیکن اس میں بجائے پروفیسرز کے تعینات کس کو کیا جا رہا ہے، جانا چاہ رہے ہیں بیوروکریٹس کو۔ تو اساتذہ کے مسائل کے لیے ان کے آئینی ادارے سے اور موجودہ جو اکیڈمک کونسل ہے وہ موجود ہیں، اور یہ انہوں نے کہا کہ حکومت کو قانون سازی کا پورا حق ہے۔ تو انور خان صاحب کے ساتھ موجود ہیں وزیر تعلیم سندھ، دیکھتے ہیں کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ جی دیکھیں، اس وقت سندھ بھر کی سرکاری جامعات اندر جو اساتذہ کی نمائندہ تنظیمیں ہیں ان کی جانب سے تدریسی عمل کا بائیکاٹ کیا گیا۔ صوبائی وزیر تعلیم سردار شاہ ان سے گفتگو کریں گے۔ شاہ صاحب، اساتذہ تنظیمیں سندھ بھر کے اندر احتجاج کر رہی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ نان پی ایچ ڈی وائس چانسلر اور کانٹریکٹ اساتذہ کا جو فیصلہ ہے وہ جو کیبنٹ نے کیا اور سینٹ اسمبلی میں نہ لایا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اساتذہ کو اپنے حقوق کے لیے یا رائٹس کے لیے احتجاج کرنے کا تو پورا حق ہے، مگر جو انتظامی معاملات ہیں، جو حکومت کے فیصلے ہیں، وہ پالیسی کے فیصلے ہیں، اس میں گورنمنٹ کے فیصلے کو یا اس کو چیلنج کرنا یہ بہتر نہیں ہے۔ اس پہ یہ ہو سکتا ہے تجاویز آ سکتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں مانیں گے ان کو، وہ اساتذہ خود کر رہے ہیں نا۔ یہ وائس چانسلر کی پوسٹ کوئی اکیڈمک پوسٹ نہیں ہے، یہ ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہے، یہ انتظامی پوسٹ ہے۔ وہ وائس چانسلر بن سکتا ہے جس کو فائنینشیل اور سروسز رولز اور پلس میں مینجمنٹ اسکلس ہوں، جس کو انتظامی صلاحیت ہو، جس کے پاس مینیج کرنے کی، وہ چلا سکتا ہے۔ اکیڈمک پوسٹ تو ڈین کی ہوتی ہے، وہ چیئرمین کی ہے، وہ وہاں پہ ہیں آلریڈی، اکیڈمک کاؤنسل بھی بنی ہوئی ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ ان کا مدعا کیا ہے کہ فقط ٹیچر فریٹرنیٹی سے ہی وائس چانسلر بنے، تو یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وائس چانسلر انتظامی ہوتا ہے تو پوری دنیا سے لوگ لائے جائیں۔ صوبائی وزیر تعلیم سید سردار علی شاہ سے گفتگو کر رہے تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ جو قانون سازی سندھ حکومت کر رہی ہے وہ سندھ کابینہ اور سندھ اسمبلی کا اختیار ہے۔ انتظامی اعتبار سے وائس چانسلر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ پی ایچ ڈی لازمی ہو۔ پالیسی کے حوالے سے جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کے اوپر گفتگو کی جا سکتی ہے، تاہم یہ نہیں ہو سکتا کہ سندھ حکومت کوئی فیصلہ کرے اور اس کو مسترد کر دیا جائے۔ جی دیکھیں، یہ بڑا سیریس معاملہ ہے اور اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے۔ اساتذہ اس پہ جو آواز اٹھا رہے ہیں ان کا یہ کہنا بالکل ٹھیک ہے کہ جو اساتذہ ہیں ان کا حق بنتا ہے اتنی بڑی پوسٹ بنانے کا، یعنی کہ کوئی پولیس پہ چھوٹے لیول پر ہوتا ہے وہ آگے جا کر آئی جی اور ڈی آئی جی بنتا ہے، ایس پی بنتا ہے، تو یہ تعلیمی اداروں میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ آپ کا اپنا انٹریکشن بھی جب پروفیسر صاحبان کے ساتھ رہتے ہیں جو کہ انتظامی عہدوں پر پرنسپل بنتے ہیں، وائس پرنسپلز ہوتے ہیں، تو ان کی ڈیلنگ میں شفقت ہوتی ہے، لیکن جو کلیریکل سٹاف ہوتا ہے وہ پھر
اس کا ڈیلنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے, یہ سمجھیں ذرا. تو یہ بیوروکریٹس اگر اٹھ کے کہیں پر جا کے بیٹھیں گے, ایک تو یہ ہے کہ یہ نوازنے میں بھی یہ چیز یوز ہو سکتی ہے کہ جی ادھر سے ٹرانسفر کر کے چلو جی آپ کو فلانی جگہ بھیج دیا, فلانی یونیورسٹی میں بھیج دیا. یہ غلط ہے, یہ انڈرسٹینڈنگ ٹھیک نہیں ہے. آپ کا تعلیمی بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے, پڑھانے کا بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے, آپ کا ایکسپیرینس ڈفرینٹ, سسٹم کی انڈرسٹینڈنگ الگ ہوتی ہے بھائی. آپ کیسے سمجھیں گے؟ یہ تدریس بڑا مقدس پیشہ ہے جی. چلیں جی ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد آئیں گے. السلام علیکم جی, باخبر سویرا میں ایک بار پھر خیر مقدم. کیسے ہیں صدف, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ باقی بھائیوں سارے کیمرہ کے پیچھے جو لوگ ہیں سارے ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہیں؟ بھائیوں بہنوں اور ان کی بہنوں, بزرگوں, بچوں کیسے ہیں سارے کے سارے؟ بچے تو اس وقت اسکول میں ہوں گے سارے کے سارے نا, بچوں کے اسکول کھل گئے ہیں. ہاں تو یہ بڑا مسئلہ ہے. اچھا آپ کو کسی نے یاد دلایا کہ ہم لوگ بھی ہیں؟ ہم لوگ بھی ہیں, آپ کے بغیر تو ہم آپ کے بغیر ہم ادھورے ہیں. ہمارے پی سی آر کے بغیر اور نیوز روم کے بغیر ہم ادھورے ہیں. اور باقی دنیا کے طول و عرض میں جو بچنے والے, میں بچنے والے کہہ رہا تھا کیونکہ باقی سب کا نام تو ہم نے لے لیا ہے, تو وہ پھر اس کے بعد ان سب کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں جی. 10 بجے سے 11 بجے تک انشاءاللہ العزیز ہمارا اور آپ کا ساتھ ہوگا. اور باقی یہ ہے کہ سردیاں ویسے کیسے گزر رہی ہیں؟ سردیوں کی سب سے اچھی بات کیا ہے؟ کیا؟ ایک بات بتا دیں, آج آپ کی میں ذہانت کا امتحان لینا چاہ رہا ہوں. ڈرائی فروٹ نہیں, بجلی کا بل کم آتا ہے. اوہ یس یس یس, معاشی اعتبار سے سوچیں نا, ورنہ آپ نہ بولے نظر لگ جائے گی, پتہ چلے اگلے مہینے کا بل آ جائے زیادہ. ہاں اب تو یہی ہوگا, اب تو زیادہ ہی آنا ہے. اب کیا ہوگا؟ خوشیوں کو نا اپنی ذرا چھپا کے ہی رکھیں تو نظر لگ جاتی ہے. ویسے نظر کا ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے اوپر آپ ہمیشہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیا کریں, کیونکہ ہوتا ہے یہ نظر کا فیکٹر ہوتا ہے, تو احتیاط کیا کریں. باقی یہ ہے کہ اب ہمارے پاس یہ ہے کہ ہماری کرکٹ ٹیم کی کامیابیوں کو یا اللہ نظر نہ لگے, آمین. سب پہلے بولو آمین. ایک بات, آج آپ مجھے اتنے ایکسائٹڈ نظر نہیں آئے. آئی واز تھنکنگ کہ آپ 9 بجے کا جو ہمارا ٹائم ہے اس میں آپ کہیں گے کرکٹ کی دنیا میں یہ ہوا وہ ہوا. بھائی مجھے اصل میں صدف پتہ ہے کیا, جیت گئے اور آپ اتنی خاموش بیٹھے ہیں اشفاق. کیا دو چیزیں, واز دیٹ سرپرائزنگ؟ نو. ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے جو پلیئرز تھے ان میں سے صرف 2 ایسے تھے جنہوں نے کوئی ایک آدھ سینچری بنا رکھی تھی, باقی سارے ایسے پلیئر تھے جن کا میں نے کبھی نام نہیں سنا تھا. ملتان کی ان کی وکٹ پہلے بیٹسمینز کی جنت ہوا کرتی تھی, اب بالرز کی جنت ہے. مجھے پتا ہے وہاں پر کیا ہونا تھا. جو مجھے مایوسی ہوئی وہ ہماری ٹیم کی بیٹنگ کو دیکھ کے ہوئی کہ جس طریقے سے وہ ڈھیر ہوتے رہے, تو اس لیے I wasn't excited. Yes we won the match. Yes ہم نے ہسٹری بنائی کہ جی کم ترین وقت میں ہم نے میچ کو سبب کر دیا, یعنی ہم نے صرف 2.5 دن میں اس میچ کا فیصلہ ہو گیا. ذرا تھوڑا سا لوگوں کو بتا بھی دیتے ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا جی. اس پاکستانی اسپنرز نے تباہ کن بالنگ کی کرنی تھی انہوں نے, جس طرح کی پچ ہم نے بنائی تھی. ویسٹ انڈیز کو 127 رن سے شکست دے دی ہے اور ہوم گراؤنڈ پر ہماری مسلسل تیسری فتح ہے. آ جاتے ہیں. تو نجیب بھائی ذرا بتائیے گا, صدف مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ آپ ایکسائٹیڈ کیوں نہیں تھے اتنے. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ واز دیٹ آن دا کارڈز؟ یس. کیا ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے 2 پلیئر ہیں جنہوں نے سینچری کی ہوئی ہے, ہو سکتا ہے تینوں آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے. ان کے کئی کھلاڑی تھے جن کا میں نے نام بھی پہلے نہیں سنا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی بالنگ کے شعبے میں دے پرفارمڈ ویل, اور ہماری بیٹنگ اچھی کوئی اتنی نہیں رہی. یور تھاٹس آن دا ون؟ ویسے کنگریچولیشنز. پہلے آپ دونوں کو بہت بہت السلام علیکم, گڈ مارننگ. یہ دیکھیں بات یہ نہیں ہے کہ ان کے ایکسپیرینس تھے یا نہیں تھے, بات یہ ہے کہ ہم نے ایک فارمولا کریک کر لیا ہے کہ گھر پہ کیسے جال بچھانا ہے اور آنے والی ٹیموں کو کیسے پھنسانا ہے. بالکل ایسا. یہ فارمولا ٹیمپرری تو بہت اچھی بات ہے, بٹ اگر آپ نے فیوچر کی پلاننگ بھی اس کے ساتھ کچھ کرنی ہے, یا آپ اس میں اب خوش ہیں کہ آپ 7ویں 8ویں 9ویں نمبر پر ہی رہنا چاہتے ہیں ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کی رینکنگ میں, اور گھر میں ایسا کھیلیں گے اور باہر جا کے بالکل بھوکھلا جائیں گے اور سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ, تو ٹھیک ہے. دیکھیں جیت ہمیشہ اچھی لگتی ہے, اس لیے ٹیکنگ نتھنگ اوے فرام پاکستان بہت ہی شاندار کامیابی ہے. اور ہم ایک شکست کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے, ہوم میں ہم سب سے ورسٹ ٹیم بنے ہوئے تھے, تو یہ عاقب جاوید اور کمپنی نے جو فارمولا لگایا اور یہ دکھایا کہ ہم بھی جیت سکتے ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی سپورٹنگ وکٹ ہونی چاہیے تاکہ آپ کی بھی اچھی تیاری ہو. اب بتائیے ان میں بلے بازوں کا کیسے پتہ چلے گا کس نے اچھا کیا ہے کس نے نہیں, جب وکٹ ہی ایسی بنائی ہے. اور ان پلیبل بال ہے پچ تھی کہ جو جال آپ نے بچھایا تھا اس میں ایک وقت آپ بھی پھنسے ہیں. اتنا obvious جال بچھا رہے ہیں ہم نجیب, تو مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سروائیو کر پائے گا, لانگ لاسٹنگ ہوگا یہ اس طرح کرنا ہمیشہ؟ دیکھیے رضوان نے ابھی پچھلے دنوں ایک پریس کانفرنس کی تھی, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ کیا آسٹریلیا ہمیں ڈراپ اینڈ پچ پہ نہیں کھلاتی, کیا ہم ساؤتھ افریقہ جاتے ہیں تو وہ اپنی کنڈیشن نہیں بناتے کہ ہمیں پہلے میچ میں 4 فاسٹ بالر کھلانے پڑے تھے.
या इंडिया अपने यहाँ रैंक टर्नर नहीं बनाता, ये बिल्कुल सही बात है, सब अपने हिसाब से बनाते हैं, लेकिन ये भी देखिए कि वो बाहर जाके कैसा खेलते हैं, वो फॉरेन सॉइल पे उनकी क्या परफॉर्मेंस है। आपने जिन 3 टीमों के नाम लिए, 2 तो WTC का फाइनल खेल रही हैं। हमारी क्या परफॉर्मेंस है बाहर जाके, हमारे बल्लेबाजों के रन कैसे बनेंगे जब हम इस तरह की पिचेस बनाएंगे, हमारा फास्ट बॉलर कहाँ स्टैंड करता है। इस मैच में एक फास्ट बॉलर खेला था खुर्रम शहजाद, उसने कितने ओवर कराए, 1 ओवर पूरे मैच में, और वो भी पता नहीं क्यों दे दिया था, वो भी नहीं देना चाह रहे थे मुझे। तो ये जो आप स्पिनर से करा रहे हैं, बाद में यही स्पिनर कहीं बाहर ले जाना होगा तो आप बोलेंगे कि अरे ये उस कंडीशन का बॉलर नहीं है। अच्छा, मुझे आगे की सीरीज एक चीज ही बताइएगा, आपने बैटिंग की बात की, तो बैटिंग जिस तरह की रही वो हमारे सामने है, तो क्या सारा जिम्मेदारी हम पिच पे डालें इस बैटिंग की? जाहिर है, देखिए अनप्लेबल किस्म की पिच है ये, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मेहमान टीम को इससे प्रॉब्लम हो रही है, मेजबान टीम को भी प्रॉब्लम हो रही है। आप सिर्फ इस तरह की पिच बनाएंगे कि जहां 2-2.5 दिन में, भाई 2.5 दिन भी कैसे कहेंगे आप, इस पूरे मैच में 180 ओवर्स भी नहीं हुए, 177.2 ओवर्स हुए हैं, तो आपने तो बेसिकली देखा जाए तो 2 दिन का ही खेल खेला है ना। अच्छा, मुझे एक चीज ये बताएं, ये जो आगे की सीरीज है, मैं फिक्सचर्स देख रहा था आगे के 2025 से 27 तक के ना, तो उसमें 3 मेरे ख्याल में होम सीरीज होंगी, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और उसके बाद साउथ अफ्रीका की पाकिस्तान में। तो क्या उनके साथ भी अब यही फॉर्मूला चलेगा, और यही जो हमारी ये फॉर्मूला तो अब ट्राइड एंड टेस्टेड हो गया है ना, कि आप पिच को इतना ड्राई करें, उसको छुपा दें, उसके ऊपर कपड़े लगा दें, पंखे लगा दें, उसको इतना ड्राई करें, और फिर आप स्पिनर से, लेकिन ये आपके गले भी पड़ जाएगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज जैसे जब बॉलर उनकी टीम के मतलब अनरैंक्ड मैं कहूँगा, उन्होंने आपको 48 पे आपकी 7 विकेटें ले ली, तो न्यूजीलैंड या श्रीलंका ये लोग भी तो ये कर पाएंगे? नहीं, आई डोंट थिंक सो। ये मतलब ठीक है, कभी हो भी सकता है, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए सूट करता है। मेरा प्रॉब्लम इससे नहीं है, मेरा प्रॉब्लम ये है, आप फंसाइए बाहर के लिए भी तैयारी करें, आप जनूबी अफ्रीका को फंसाइए, आप इंग्लैंड को फंसाइए, आप ऑस्ट्रेलिया को फंसाने की कोशिश कीजिए, जो बड़ी टीम है जिनसे आपका मुकाबला जरा मुश्किल है। ये वेस्ट इंडीज वगैरह के साथ तो आप जरा स्पोर्टिंग पिचेस रखे ना, जहाँ स्पिनर को चौथे दिन जाके इस तरह का एडवांटेज मिल रहा हो। ये थोड़ी कि पहले दिन से ही शुरू हो जाए ये काम, और बात गेम शुरू ही स्पिनर से हो, गेम शुरू ही स्पिनर से हो, ये तो जरा ज्यादा हो गया। मतलब ये बातें सुन के ऐसा लग रहा होगा जैसे पाकिस्तान जीत रहा है तब भी हम ये बातें कर रहे हैं। नहीं, लेकिन अभी आइडेंटिफाई करने की बहुत जरूरत है, बिकॉज ये तो बड़ा आसान हो गया। अच्छा, वैसे मैं एक फीलिंग की बयान कर रहा हूँ सदफ, वैसे नजीब भी से कहेंगे कि जैसे ही अगर आपकी बॉलिंग आती है, तो नजीब कितना हम एंटिसिपेट करते हैं कि फास्ट बॉलर एक बड़ी चमकती दमकती बॉल लेके सीम के साथ उसको बाहर या अंदर करता है, तो यार वो फीलिंग ही अलग होती है। अब तो देखते हैं नोमान के हाथ में बॉल है या साजिद के हाथ में बॉल है, तो आप पहले ही समझ लेते हो कि आगे क्या होना है। देखिए, टेस्ट क्रिकेट का कमाल क्या होता है कि आपके शुरू के जो स्पेल है वो आपके फास्ट बॉलर्स को ब्रेक थ्रू मिले, वो तंग कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, 3-4 स्लिप्स के साथ बल्लेबाज उसको सरवाइव करने की कोशिश करे, फिर उसके 50-100 रन हो, फिर बाद में स्पिनर्स आए, फिर वो ब्रेक थ्रू ले, ये सबका थोड़ा बहुत अमल दखल होगा तभी मजा आएगा। तो नजीब, आपने जैसे खुद कहा कि ये बाहर जाके हम दूसरी कंट्रीज में हमें खेलना है, तो वहाँ पे भी जाहिर है हमारी परफॉर्मेंस जो होती है वो सबके सामने है। ये अब जैसे कि टेस्ट चैंपियनशिप हो रही है, हमारा इंटरेस्ट कभी टेस्ट में इतना रहा भी नहीं है, अभी एक फार्मूला आ गया है जिसके तहत हम जीतना भी शुरू हो गए, तो आप समझते हैं कि वो सीरियसनेस कहीं पे अंडरस्टैंडिंग है? आकिब जावेद साहब ने भले एक फार्मूला दे दिया है, लेकिन उनको ये दराक है कि भाई टीम ने बाहर जाके खेलना होता है, उसके लिए भी कोई तैयारी होनी चाहिए। बात सही है ना, देखिए टेम्परेरी तो आपने हल निकालना था ना, आप बाहर भी हार रहे थे और घर में भी हार रहे थे, अब क्या हुआ है कि आप घर में जीतने लगे, तो आपको एक राइट बैलेंस तलाश करना होगा। कहीं ना कहीं आपको ये सोचना होगा कि देखिए, जब हमारे बल्लेबाजों के यहाँ रन नहीं बनेंगे तो बाहर जाके कैसे बनेंगे, यहाँ फास्ट बॉलर काम नहीं आ रहा तो बाहर तो फास्ट पिचेस होंगी जहाँ बाउंस भी आएगा, पेस भी होगा, सही है, तो उस वक्त फिर क्या होगा? आपके फास्ट बॉलर्स, अब मुझे तो लगता है एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम लॉन्गर फॉर्मेट में पीछे हैं, इज बिकॉज हमारे फास्ट बॉलर्स अच्छे नहीं हैं। जब हम इस तरह की पिचेस बनाएंगे तो वो तो और खराब होते जाएंगे, तो वो कैसे होगी कहानी? तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये बैलेंस बनाना है एक, और फिर बैलेंस ये भी बनाना होगा ना कि जहां पर उन्हें चमक ज्यादा नजर आती है, मिसाल के तौर पर आप बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वैसे आप वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत रेस्ट कर रहे हैं पीसीबी के कागजों में, तो ये भी तो एक अजीब सी चीज़ है ना कि चमक ज़्यादा नज़र आएगी, यहाँ पर एफर्ट टेस्ट क्रिकेट में ज़्यादा मारना पड़ता है,
تو یہ بھی تو ایک فرق ہے. یہ ذرا ایک الگ ڈسکشن اس وجہ سے ہے اشفاق, کیونکہ وہ ابھی چیمپئنز ٹرافی تک لمیٹڈ اوورز کی کرکٹ پہ ذرا فوکس کر رہے ہیں. تو اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ میرا فوکس وہاں ہونا چاہیے کیونکہ ابھی چیمپئنز ٹرافی آ رہی ہے, تو یہ ان کی اپنی وش ہے. میں اس پہ ان کو کرٹیسائز نہیں کروں گا. شاہین آفریدی کی اگر آپ بات کر رہے تو ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے کیا بنتا ہے سینیریو. بس یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو ایک رائٹ بیلنس تلاش کرنا ہے. اوبویسلی جیت بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. پاکستان یہ میچ جیتا ہے, اگلا 25 تاریخ سے شروع ہو رہا ہے, تو اس کے لیے پچ اب کتنا وقت ہے کیا ہے, لیکن تھوڑی سی آپ کو مطلب ایسی پچ بنانی چاہیے جس میں ایک رائٹ بیلنس تلاش لیٹس ہوپ فار دی ایڈوانٹیج ہو. جی لیٹس ہوپ فار تھینک یو سو مچ نجیب, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ تھے. اور ظاہر ہے کہتے ہیں نا گھر میں جیت رہے ہیں, باہر بھی جیتنا چاہیے. اس کے لیے پھر دیکھیں کیا کرنا آپ نے. ادھر کی تیاری تو ہے, ادھر کی تیاری کیا کرنی ہے. اچھا جی, چلیں جی, صحت سے متعلق بات کر لیتے ہیں. آئے دن اشفاق اور میں اکثر و بیشتر آپ کو ہماری آوازوں سے اندازہ ہو جاتا ہوگا طبیعت ٹھیک نہیں ہے, گلا خراب ہے, زکام ہے, فلو ہے. سو یہ بڑا مسئلہ ہو رہا ہے, اور ارد گرد بھی ہمارے جو کولیگز ہیں, ہمارے ساتھ جو کام کرتے ہیں, ان کے ساتھ بھی ہم یہی حالات دیکھ رہے ہیں. کسی کو بخار ہے, کسی کو کھانسی ہے, لیکن ظاہر آفس بھی آ رہے ہیں. تو سردیوں میں اس طرح کے امراض ہو جاتے ہیں. لیکن ہوا کیا کہ پچھلے دنوں یہ انکشاف ہوا, طبی ماہرین نے انکشاف کیا کہ جو نزلہ, کھانسی, بخار میں مبتلا افراد کے ٹیسٹ کیے گئے, ان میں سے 25 سے 30% مریضوں کے کرونا ٹیسٹ مثبت آ گئے. اب یہ کرونا کی کون سی والی قسم, پتہ نہیں انہوں نے اینٹیجن ٹیسٹ کرایا یا پی سی آر ٹیسٹ کرایا, یا انہیں خیال کیسے آیا کہ کووڈ ٹیسٹ ہونا چاہیے, کیونکہ اب وہ میوٹیٹ ہو کے الحمدللہ اس لیول پہ پہنچ چکا ہے کہ وہ اتنا خطرناک نہیں رہا. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ اس میں وجہ کیا رہی. وجہ یہ ہوئی کہ لوگوں کو یہ ہوا کہ بھائی ہمارا ٹیسٹ کیوں چلا گیا. تو جب ٹیسٹ گیا تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ تو معاملہ کچھ اور ہے. تو اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر سعید خان صاحب موجود ہیں, جو کہ تشریف لائیں, اور اکثر و بیشتر ہماری ان سے ARV کے سیٹ پہ ملاقات ہو جاتی ہے. کیسے ہیں سعید صاحب؟ بالکل خیریت سے. سعید صاحب یہ کیا ہو رہا ہے, کرونا جو ہے اس کی واپسی ہو رہی ہے؟ بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. لاسٹ جو ہماری پروگرام میں بات ہوئی تھی تو اس وقت بھی میں نے آپ سے بات کی تھی کہ کافی سارے وائرسز جو ہے اس وقت موجود, اور HMPV کی بات اس وقت چل رہی تھی. تو HMPV کی اسکریننگ تھوڑی سی بہتر انٹینسو طریقے سے ہونا شروع ہوئی, اور ریسپریٹری ٹریک انفیکشن کیونکہ سردیوں میں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, تو جب یہ اسکریننگ ہوئی تو اس میں دیکھا گیا کہ کووڈ بھی کافی سارے کیسز اس وقت موجود ہیں. دونوں کی اسکریننگ کا طریقہ کار PCR ہے. PCR ہے, مطلب اس میں ریسپریٹری پینل لگتا ہے, جس میں میں نے لاسٹ ٹائم بتایا کہ 200 سے زیادہ وائرسز ہیں جو انسانوں کو متاثر کرتے ہیں. اب اس میں ریسپریٹری انفیکشن بھی کافی سارے ہیں, تو جب تک PCR نہیں ہوتا کنفرم نہیں ہو پائے گا کہ کون سا وائرس ہے, کیونکہ جو علامات ہیں وہ کافی ملتے جلتے ہیں, نزلہ, زکام, کھانسی. اب تو اس میں بہت نہیں کسی چیز کا محسوس ہونا, اسمیل محسوس نہیں, یہ کافی سارے ملتے جلتے علامات ہیں. کافی وائرسز میں یہ علامات سامنے آتی ہیں, اور کچھ بیکٹیریل انفیکشن میں بھی ایسا ہوتا ہے. تو لیبارٹری ٹیسٹ اس لیے زیادہ اہم ہے. ایک تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت جس طرح کافی دنوں سے لوگ کووڈ کو بھول گئے تھے, یا کہ کووڈ ہے نہیں شاید, کیونکہ کووڈ سے یہ فائدہ آتا ہے کہ لوگ خطرناک کہہ رہے ہیں کہ میوٹیٹ ہو کر اب وہ بالکل ہی اس میں اتنی سخت نہیں رہی ہے. یہ اس کو ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ جب وائرس فرسٹ ٹائم آتا ہے, جب فرسٹ ٹائم ایکسپوجر ہوتا ہے, انسان میں امیونٹی نہیں ہوتی, نہ اس میں ویکسین لگائی ہوتی ہے, نہ اس میں نیچرل امیونٹی. تو فرسٹ ٹائم ایکسپوجر کی وجہ سے وائرس کا جو علامات ہے یا بیماری کی شدت وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن رفتہ رفتہ جس طرح کووڈ کو تو ابھی تقریباً 5 سال ہو گئے, تو وقت کے ساتھ ساتھ ہم میں امیونٹی بھی آ گئی, تمام لوگوں میں اینٹی باڈیز ڈیولپ ہو گئی, ہارڈ امیونٹی کا کنسیپٹ آ گیا. پھر وائرس بھی ایک فٹنس کاسٹ دیتا ہے کہ اپنی جب وہ اس نے اپنے کو سیٹ کرتا ہے تو وہ زیادہ بیمار نہیں کرتا, یا کیونکہ وہ کو ایگزسٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو پہلے جیسے اس کے علامات نہیں ہیں. دونوں وجوہات ہیں, ایک تو وائرس میوٹیٹ ہو گیا ہے, دوسرا ہے کہ امیونٹی بھی آ چکی ہے. لیکن یہ اس طرف نشاندہی ضرور کرتا ہے کہ ہمیں اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے, کیونکہ یہ اگر ایک وائرس پھیل رہا ہے تو سیم طریقے سے دوسرا وائرس بھی پھیل رہا ہے. یہ ہے کہ جو سینسیٹیو گروپس ہیں, یعنی کہ جن کو آلریڈی کوئی بیماری لاحق ہے, ایمیونو کمپرومائزڈ ہیں, یا پھر جن کی آلریڈی کوئی اور بیماریاں موجود ہیں سانس سے ریلیٹڈ. بالکل, تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں جو کم سے کم ان لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے. ہمارے گھر میں بزرگ افراد ہیں جن کی امیونٹی ویک ہے, تو کبھی کبھی ہم یہ دیکھیں نزلہ زکام میں کچھ نہیں ہوتا, بس لوگ آفس چلنا شروع کرتے ہیں, ہاتھ ملاتے ہیں, اور وہ سیریسلی نہیں لیتے ہیں. دوسرا ایک اہم پوائنٹ جو میں ریز کروں گا کہ کافی سارے وائرل انفیکشن ہے اس وقت. اگر آپ دیکھیں نا تو تقریباً 50% جو ریسپریٹری انفیکشنز ہیں وہ وائرل انفیکشن ہے.
اس میں جو ہے اینٹی بایوٹک قطعاً کوئی دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بیکٹیریل انفیکشن میں اینٹی بایوٹک دی جاتی ہے، اور کافی لوگ جو ہے خود سے اینٹی بایوٹک لینا شروع کر لیتے ہیں، یا ایسے کچھ ڈاکٹرز بھی یا میڈیکل اسٹور والوں سے پوچھ کے جا کے دوائی ادویات لینا شروع کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ڈرگ ریزسٹنس بڑھتی ہے. تو جب آپ کو اینٹی بایوٹک کی ضرورت ہوگی تو اینٹی مائکروبیل یا AMR اس کو ہم کہتے ہیں، تو اینٹی الرجی تو لے سکتے ہیں، اینٹی الرجی لے سکتے ہیں، پین کلر لے سکتے ہیں، جو سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ وہ لے سکتے ہیں، لیکن غیر ضروری طور پہ اینٹی بایوٹک جب تک ڈاکٹر نہ کہے یا لیبارٹری ٹیسٹ نہ ہو اس سے پین پہلے کلرز لے سکتے ہیں، لیکن اچھا ویسے کیا احتیاط کریں ڈاکٹر صاحب، آپ کیا مشورہ دیں؟ سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ کو مطلب بیمار تصور کر لیں، اگر ہم نزلہ کھانسی زکام ہے تو اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے. جو منیمم ہم کر سکتے ہیں کہ محتاط رہیں، مطلب ہم خود تو صحیح ہو جائیں گے، لیکن جب ہم یہ بیماری دوسرے کو ٹرانسفر کرتے ہیں تو ہم اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کریں گے. سک لیو لے لیں، یا آپ کم سے کم ماسک پہن لیں، غیر ضروری ہاتھ ڈسٹینس تھوڑا سا رکھ لیں تاکہ بیماری پھیلے نہ. اور جس طرح آپ نے پوائنٹ ریز کیا کہ جو ویک امیونٹی افراد ہیں ان کو تو ان کے لیے تو یہ یعنی کہ اگر سیویئر مجھے ہو سکتی ہے ہو رہی ہو اور میں آ رہا ہوں تو میں آپ کو بھی انفیکٹ کر سکتا ہوں. بالکل یہ کر سکتے ہیں. تو کم سے کم اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ماسک پہن لیں، ہاتھ بار بار دھونے کی کوشش کریں جب بھی آپ کا یہ کانٹیکٹ رکھ رہے ہیں کسی کو رکھ رہے ہیں، تو یہ کرنی چاہیے. اور جو ویکسین اویلیبل ہے بر وقت وہ ویکسین لینی چاہیے، تاکہ جس طرح میں نے کہا کئی طرح وائرس، جس طرح لاس آپ نے کہا تھا کہ میں نے ویکسین لگائی، میں نے آپ کو کہا کہ ضروری نہیں کہ آپ نے تو ایک وائرس کے خلاف لے 200 وائرسز ہیں، 200 ویکسینیں لگائیں، تو 200 تو نہیں لگائیں، جو پاسبل ہے وہ تو لگا سکتے ہیں نا. اچھا مجھے اب لگ رہا ہے کہ یہ اثر کر رہی ہے، بیکاز اب میں اس طریقے سے اتنی زیادہ جلدی بیمار نہیں پڑا. نہیں، آپ کی خود کی اینٹی باڈیز بن گئی ہوں گی بیمار ہو کے، یہ بھی ہوتا ہے نا. دونوں چیزیں ہیں، کیونکہ اگر جس طرح ہیپیٹائٹس بی ہے، اگر آپ اس کی ویکسین آپ کو لگی ہے، کیونکہ کتنی سیویئر بیماری ہے، لیکن ویکسین کتنی ابھی سستی بھی ہے اور آسان بھی ہے، تو اگر آپ اس ویکسین بر وقت لگا لیں تو آپ بہت بڑی بیماری سے بچ سکتے ہیں. اس طرح پولیو کتنا بہترین ایک ایگزامپل ہے، جو ان لوگوں نے ویکسین لگائی ہے وہ اس بیماری سے بچ جاتے ہیں، اور گورنمنٹ بار بار اس پہ تلقین کرتی ہے کہ ہمیں جو ہے پولیو کی ویکسین. تو ویکسینیشن بہت آئیڈیل ایک پریونشن کا میجر ہے. ڈاکٹر صاحب جب گلے پہ نزلہ گرتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، اس کے لیے پھر برداشت نہیں ہوتا اور لوگ پھر اینٹی بایوٹک کی طرف جاتے ہیں، اس کا کوئی اور سلوشن نہیں ہے؟ اینٹی بایوٹک مطلب کوشش کرنی چاہیے کہ ڈاکٹر کو دکھائے، کیونکہ بہت سارے اب اینٹی بایوٹک سے تو گلا فوراً صحیح نہیں ہوتا، وہ تو ظاہر بات ہے بیکٹیریا کل ہوگا فوری طور پہ. پین کلر اور باقی جو اینٹی الرجی وہ زیادہ ریکمینڈ نہیں کریں گے آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گلے میں تکلیف. بہتر اینٹی بائیوٹک تو لازمی آپ ڈاکٹر کے مشورے سے، کیونکہ یہ گلے میں نزلہ گرنے کا اینٹی بایوٹک سے تعلق نہیں ہے. تو ایک لمبا پروسیس ہے، اگر بیکٹیریل انفیکشن ہوگا وہ 2-3 دن لازمی لگے گا جب بیکٹیریا کل ہوگا اور وہ سمپٹم شروع ہوتے ہیں. بالکل، تو فوری اس کے لیے تو آپ کو یا تو اینٹی الرجی یا جو پین کلر وہ مؤثر ہوگی، تو بہتر ہے کہ اینٹی بایوٹک کو غیر ضروری استعمال کو روکا جائے. ادروائز یہ ہم مسلسل اس طرف جا رہے ہیں جب ہمارے پاس اینٹی بایوٹک نہیں تھی. اچھا مجھے ایک چیز سمجھائیے گا کہ ایک میڈیکیشن ہے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ NSAIDs الگ ہوتی تھیں اور پین کلرز الگ ہوتی تھی، اور ایک بڑی محفوظ پین کلر تصور کی جاتی تھی. اب یہ ہے کہ میں نے اس پین کلر کے اندر بھی دیکھا ہے کہ NSAIDs جو ہے وہ اس میں آئی بروفن یا اس طریقے سے اس کا ملا کے وہ ایک کمبینیشن ڈرگ انہوں نے تیار کی ہے. تو یہ کیوں ویسے ہو رہا ہے؟ یا یہ فائدہ مند ہے لوگوں کے لیے یا لانگ ٹرم میں نقصان دہ ہے؟ کافی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم ٹورڈز پرسنلائز میڈیسن ہے. آئیڈیل سچویشن تو تب کہ ہر مرض ہر انسان کے لیے ڈفرینٹ اس میں سمٹمز ہوتے ہیں یا اس کی تاثیر ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو اس لیے دوائی بھی اس کے لیے الگ ہونی چاہیے. تو جو لانگ کنسیپٹ ہوگا جو فیوچر میں ہوگا کہ بھائی جس طرح جینیٹکس ہوگی اس طرح کا دوائی ہونی چاہیے جس کو پرسنلائز میڈیسنس کہتے ہیں. لیکن وقتی طور پہ تو ظاہر بات ہے میکسیمم کوشش کرنی چاہیے کہ غیر ضروری اینٹی بایوٹک کا استعمال اس کو روکا جائے اور ڈاکٹر کے مشورے سے ادویات لی جائیں تاکہ بیماری جلد سے جلد اس کو کنٹرول بھی ہو، مزید پھیلنے سے اس کو روکا جا سکے. بہت شکریہ آپ کا سعید خان صاحب تشریف لانے کے لیے. چلیے جی اب کیا عبد الجبار، اب جی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ قدرت نے کیا کیا شاہکار بنائے ہیں. اور سب سے پہلے میں بات کروں گی مثال دے کے، جیسے کیمرے کی اگر ہم مثال دیں تو کیمرے کی جو آنکھ یعنی جو اس کے لینس کی ہم بات کرتے ہیں تو پہلا سوال یہ اٹھایا جاتا ہے جی کتنے میگا پکسل ہے، یعنی کتنا اچھی طرح یہ پکچر کو ڈیپتھ کے ساتھ لے سکتا ہے، کلیئرٹی کے ساتھ لے سکتا ہے. کہ یہ 0.3 میگا پکسل سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، پھر 1.3، اور اس وقت ان تصویروں کو دیکھ کے کہتے تھے کہ واہ یار 1.3 میگا پکسل پتہ نہیں 60-100 میگا پکسل آ رہے ہیں. لیکن کیا ہم نے اپنی آنکھ کے بارے میں سوچا ہے کہ ہماری آنکھ کے جو پکسل ہیں وہ کتنے ہیں؟ تو طبی ماہرین کے مطابق انسانی آنکھ تقریباً
576 میگا پکسلز MP کے برابر ہے, اور مطلب دنیا اور آسمان کے نظاروں اور ان کے اصل رنگ کو دیکھنے اور اس کو شفافیت کے ساتھ دیکھنے کے لیے انسانی آنکھ کو 576 MP درکار ہوتے ہیں, اور 1 میگا پکسل 1 ملین پکسلز کے برابر ہوتا ہے. سو انسانی آنکھ کی ریزولیشن اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب منظر تبدیل ہو رہا ہوتا ہے. تو ہماری آنکھ کے اندر بھی پوری ایک کہتے ہیں نا کائنات آباد ہے. تو یہ پورا ایک اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے اور ساری جو اس میں کہتے ہیں نا پکسلز ہیں اس کے ذریعے ہم بہت کچھ دیکھ پاتے ہیں. صدف اور میں اس بات سے ایگری کریں گے کہ ہم کبھی کسی بہت ہی خوبصورت مقام پر جاتے ہیں اور اب اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور جب کیمرے سے وہ منظر کیپچر کرتے ہیں تو اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. یعنی کہ وہ کیمرہ وہ چیز کیپچر ہی نہیں کر پاتا جو کہ ہماری آنکھ دیکھ پا رہی ہوتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ کچھ نظارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آپ کو اپنی آنکھ سے انجوائے کرنا چاہیے. دوسری چیز یہ فلٹر لگا کے تو خیر وہ ایک الگ معاملہ ہو جاتا ہے, لیکن اس سے ہٹ کے تو یہ ایک بڑی, ویسے آپ نے صحیح بات کی. اچھا, اور جو دنیا میں جو بیسک 3 کلر ہیں وہ ریڈ ہے, بلو ہے اور گرین ہے. جب سمندر کی آپ بہت ڈیپتھ میں چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر اگر آپ کے ہاتھ میں چوٹ لگے تو آپ کے خون کا جو رنگ ہے وہ گرین نظر آئے گا, ناٹ ریڈ. اوکے. سو یعنی ہماری بڑی محدود سی لمیٹیشن ہے اس دنیا میں, لیکن اس کے باوجود بھی ہم اتنا کچھ کسی دن آ کے نا واپس آ کے ہم بات کریں گے عقاب کی نگاہوں پہ کہ اس کی نگاہیں اتنی تیز ہیں کہ بھائی وہ اتنی اوپر سے اتنی پریسائزلی کیسے دیکھ لیتے ہیں. کچھ جانور تو بھائی وہ سیارے دیکھ لیتے ہیں جو ہم بنا ٹیلیسکوپ کے نہیں دیکھ سکتے. تو اس سے اندازہ لگا وقفے کے بعد آتے ہیں. چلیں جی, اب تھوڑا تذکرہ کر لیتے ہیں سیاست کا. تو وزیر اعظم شہباز شریف نے جاتی عمرہ میں اپنے بڑے بھائی اور اپنی جماعت کے سربراہ نواز شریف صاحب سے ملاقات کی. اہم سیاسی اور قومی امور پر مشاورت کی گئی. وزیر اعظم نے نواز شریف صاحب کو موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال سے آگاہ کیا, اور ذرائع کہتے ہیں کہ وزیر اعظم اور نواز شریف کی ملاقات میں PTI کے مطالبات پر بھی گفتگو ہوئی. اب آپ یہ دیکھیں, ویسے تو 2 بھائیوں کے درمیان ہونے والی ملاقات ہے, لیکن اس کے اندر جس طریقے سے سابقے اور لاحقے لگائے گئے ہیں کہ وزیر اعظم کی قائد نون لیگ سے ملاقات ہوئی, حالانکہ 2 بھائی ہیں. ایشو کون تھے جس پر بات ہوئی؟ سیاسی اور معاشی صورتحال پر بات ہوئی. اچھا جی, وفاقی وزیر اطلاع عطا تارڑ نے PTI کے حوالے سے وہی کہتے ہیں جناب کہ 190 ملین کی کرپشن کا حساب انہیں دینا پڑ گیا ہے اور جرم چھپانے کے لیے مذہب کارڈ کا استعمال کیا جا رہا ہے. مزید کیا کہہ رہے تھے ذرا سن لیتے ہیں. اچھا, عمر ایوب صاحب یہ کہتے ہیں کہ تمام تر ہتھ کنڈوں کے باوجود ہم مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ فرمایا کہ 190 ملین کیس میں بشرا بی بی کو سزا, بانی PTI کے گھر پر ذاتی حملہ ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں؟ ہاں, میں ہی کہنا چاہ رہی تھی, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. جب یہ فیصلہ آیا تھا اشفاق 190 والا, تو ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا بار بار کہ بھائی اس سے مذاکرات کو تو دھچکا نہیں پہنچے گا, کیونکہ PTI ہمیشہ سے ہی کہتی رہی کہ پہلے تو ہم ان لوگوں سے مذاکرات نہیں کریں گے, ان کے پاس اختیار نہیں ہے, اور پھر اگر اس طرح کے بیانات دیں گے تو کیسے بات کریں. لیکن اب اس فیصلے کے بعد بھی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات جاری رہیں گے, وچ از ویری انٹرسٹنگ. اور اس پہ کہ وہ گھر پہ حملہ ہے, ذاتی حملہ ہے, یہ مطلب سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہمارے ہاں کچھ روایات رہی ہیں. یعنی کہ وہ جب آپ کو یاد ہے وہ سوئس عدالتوں کے کیس ہوتے تھے تو وہ کہا جاتا تھا کہ اس کا قبروں کا ٹرائل ہو رہا ہے. اب یہ ہے کہ یہ معاملات ہیں تو گھر پہ حملہ ہے. بہرحال JUI کے سربراہ وہ کہتے ہیں کہ جی PTI اور حکومت کے مذاکرات میں پیش رفت نظر نہیں آ رہی. مذاکرات کامیاب نہ بھی ہوں لیکن رویوں میں تبدیلی آ جائے تو بڑی بات ہے. چلیں جی, اب بات کر لیتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جاوید لطیف صاحب بڑا گلہ کرتے ہیں پارٹی کے ارکان کہ ان کی نواز شریف صاحب سے ملاقات نہیں ہو پاتی. خرم دستگیر صاحب کہتے ہیں مجھے نہیں پتا آپ کی کب ان سے لاسٹ ملاقات ہوئی. ہاں, تو وزیر اعظم کی بہرحال ملاقات ہو گئی ہے اور وہ خبر بھی بنی ہے, اور وہ خبر بنی ہے باقاعدہ. تو کیا کافی عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے؟ ذرا بتائیے گا کیا نواز شریف صاحب کی سیاسی سرگرمیاں ہیں اس حوالے سے. پہلے تو میں ابھی آپ کو سن رہا تھا جو آپ کلپ مولانا صاحب کا سنوا رہے تھے, اور آپ اکرم راجہ کی بھی گفتگو سنوا رہے تھے. اگر اجازت دیں تو میں اس پہ بات پہلے کر لوں. اس پہ سوال کریں گے سر ہم آپ سے, وہ اس پہ کریں گے, ہم ایسے نہیں جانے دیں گے آپ اس ملاقات کے بارے میں تو بتا پہلے یہ تو بتائیں. میں صدف اس پہ بھی آتا ہوں, مگر میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بشرا بی بی کا جو آڈیو لیک ہوئی تھی فرا گوگی اور ایک کی اور ملک ریاض صاحب کے حوالے سے, تو کیا یہ ثبوت کافی نہیں تھا کہ فرا گوگی کا لینا دینا اس کیس سے ہے یا نہیں؟ اور دوسرا جو مولانا صاحب نے بات کی ہے کہ
مذاکرات کامیاب نہ بھی ہوں تو کم از کم رویوں میں تبدیلی آ جائے، یہ بڑی اچھی بات ہے. وجہ کہ پاکستان کے اندر مزے کی دہائی کے بعد اب جو کچھ رویے عمران خان کی وجہ سے جماعتوں کے کارکنان اور سے لے کے لیڈرشپ تک بن گئے، وہ بھی پاکستان کی پالیٹکس میں مناسب نہیں ہے. اب جو آپ سوال کر رہے ہیں، دیکھیں بات سیدھی سی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب یقیناً پارٹی کے قائد ہیں، اور اب تک کے جو حالات ہیں یا حکومت ہے اس میں پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں، تو وہ دو بھائیوں کی ملاقات اپنی جگہ، مگر پرائم منسٹر کی اپنے قائد سے ملاقات اور جو چیزیں آپ میڈیا پہ سننے کو آپ کو ملی یا پرنٹ میڈیا پہ پڑھنے کو ملی، یقیناً وہ باتیں ہوئی ہیں کہ مذاکرات سیاسی جماعتوں سے جمہوریت کا حسن بھی ہوتا ہے، جمہوریت میں ضرورت بھی ہوتی ہے، مگر سیاسی جماعتوں سے. مگر جہاں منافقت ہو، جہاں دباؤ کے تحت مذاکرات کروائے جا رہے ہوں، دباؤ کے تحت کمیٹیاں بنی ہوں، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہو کہ وزیر اعظم کیا اس بات پہ متفق نہیں ہے؟ کیا ان کی مرضی کے بغیر ہی مذاکرات ہو رہے ہیں؟ تو حکومتی کمیٹی پھر کیوں بیٹھی ہے؟ اس میں تو حکومت کے لوگ بھی شامل ہیں. نہیں، میں صدق بات آپ ہی سمجھ رہے ہیں. جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ الگ بات ہے کہ آپ کا حق ہے سوال کرنا، مگر مجھے یہ حق ضرور دیں کہ میں اس کا جواب دے رہا ہوں. جی آپ دیں. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں ایسا نہیں ہوتا کہ پاکستان کے اندر جس طرح سوئچ آن آف ہو جاتا ہے کہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، دوسری طرف نہ صرف ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں بلکہ سزا کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے مذاکرات جاری رہیں گے. اس کی اصل گتھی جو ہے وہ تو دیکھنا ہوگا کہ مسئلہ اصل کیا ہے. جاوید صاحب، ان کی تو مجبوری ہے نا، آپ کی کیا مجبوری ہے؟ اور پھر آپ کہہ رہے ہیں دباؤ کے تحت ہو رہے ہیں، تو وزیر اعظم کی مرضی سے نہیں ہو رہا ہے کیا؟ اچھا، اگر صدف آپ یہیں رک گئے ہیں تو میں اس کا پہلے جواب دے لیتا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ دباؤ کے تحت عالمی قوتوں کا دباؤ تھا. میں نے یہ کہا ہے، عالمی قوتوں کا دباؤ تھا، دباؤ ہے. اور جو ریاست معاشی طور پہ کمزور ہوتی ہے، اور خاص طور پر کیونکہ ہم نیوکلیر پاور ہیں اور مالیاتی اداروں سے ڈیل بھی کرتے ہیں، مالیاتی ادارے ان کا ہتھیار ہیں، اور وہ ہتھیار پاکستان میں اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں، عمران خان کے لیے نہیں. ان کے مفادات جڑے ہیں. یہ کہ آپ سی پیک بند رکھیں، ان کے مفادات ہیں. کہ آپ ایران سے فاصلہ رکھیں، ان کے مفادات ہیں. کہ آپ انڈیا کی سرپرستی یا انڈیا کی بالادستی قبول کر لیں، یہ ساری وہ چیزیں یعنی کہ اس کے لیے وہ اس حد تک جا سکتے ہیں. آپ یہ عالمی قوتیں یا بالخصوص جس جانب آپ کا اشارہ ہے کہ وہ پرسن اسپیسیفک ہو کر بھی ڈکٹیشن دے سکتی ہیں. دیکھیں ڈکٹیشن وہ دے رہی ہیں. اچھا، دیکھیں مالیاتی ادارے جو میں نے پہلے عرض کیا، مالیاتی ادارے ان کا ہتھیار ہیں. اب کوئی پیٹرول بم پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے یا کوئی ایسی تنصیبات کا حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو فوجی تنصیبات کو ٹارگٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مالیاتی ادارے ہی کافی ہیں آج کے دور میں. جس کی معیشت، جس سیاست کی کمزور ہو اور لیکن جاوید صاحب، ہم جو سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا وہ امریکہ یا کوئی بھی ملک ہو، دو ملکوں کے تعلقات تو ظاہر ڈفرینٹ نوعیت کے ہوتے ہیں. اب یہ ہے کہ اگر جیسے ٹرمپ صاحب سے کافی امیدیں لگائی جا رہی تھیں، کیا پرسن اسپیسیفک ہو کر وہ ایسے ڈائریکٹ کر سکتے ہیں کہ جی آپ نے اس بندے کو یہ کرنا ہے، اس بندے کو نکالنا ہے، نہیں تو یہ ہوگا، نہیں تو وہ ہوگا؟ ایسا ہوتا ہے یا ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اشفاق صاحب، جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ ان کو عمران خان سے عشق نہیں ہے، ان کو اپنے مفادات سے عشق ہے. اچھا، ضرورت ہے، اپنے مفادات کو وہ مد نظر رکھتے ہیں. وہ ایک
عمران خان کو آپ تو دیکھیں اگر آپ یہی سننا چاہتے ہیں تو کیا دنیا میں یہی فیل 9-10 مئی والا یا ادارے کے اندر بغاوت کروانے کا عمل کیا ہوتا اور وہ بغاوت فیل ہو گئی ہوتی، ناکام ہو گئی ہوتی، تو وہ بغاوت کرنے والے یا کروانے والے آج زندہ ہوتے اس ریاست میں، یا آج بھی ان کو سزا نہ ہوئی ہوتی؟ پاکستان میں ایسا ہے اور ہوا ہے؟ کیا پاکستان کے اندر اس سے پہلے احتجاج نہیں ہوئے؟ کیا اس سے جاوید لطیف صاحب ایک بات بتائیے گا، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں رویوں میں تبدیلی آ جائے، بھلے مذاکرات کامیاب نہ بھی ہوں تو بھی بڑی بات ہوگی۔ رویوں میں تبدیلی ایک زمانہ تھا، ہمیں یاد ہے مریم نواز صاحبہ بڑے عرصے خاموش رہی، ان کا ٹویٹر بھی خاموش رہا۔ آپ کو یہاں لگ رہا ہے کہ یہاں پہ کسی طرح رویوں میں تبدیلی آ رہی ہے پی ٹی آئی کے، یا ویسے کے ویسے ہی ہیں رویے؟ نہیں دیکھیں، جو آپ مریم نواز شریف کا ذکر کر رہی ہیں تو مریم نواز شریف تو بے گناہ، اس کے والد بے گناہ ہوتے ہوئے اس کرپشن کا الزام نہیں لگا تھا، جبکہ ان کو گرفتار جو کیا گیا تھا سی پیک پاکستان کے اندر دینے شروع کرنے کی پاداش میں یہ ساری سزائیں ہوئی تھی۔ 2014 سے سلسلہ شروع کیا گیا تھا، مگر آج جو سزائیں ہیں جس کو کہا جاتا ہے کہ گھر پر حملہ ہے، کیا مریم نواز شریف کو گرفتار کر کے یا عملاً جاتی عمرہ پہ عمران خان نے حملہ کر کے عملاً رویے کی بات کر رہے تھے کہ رویوں میں تبدیلی محسوس کر رہے ہیں آپ پی ٹی آئی کے؟ نہیں، رویوں میں تبدیلی کیا آنی ہے؟ جو 10 سال سے ایک ان کی ذہن سازی کی گئی ہو، آپ دیکھیں کہ عمران خان کے بقول جو باہر آ کے بتاتے ہیں، ان کے بقول سے وہ کہتے ہیں کہ مجھے سزا ہو جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، دوسری طرف اپنے ٹویٹر کو ڈس اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس سزا کے بعد کیا اس ٹویٹر پہ آپ کو دیکھنے کو ملا ہے؟ تو اس کے باوجود بھی آپ کہتے ہیں کہ رویے میں تبدیلی نہیں آئے گی، نہیں آ سکتی جب تک اس کی لیڈرشپ کے رویے میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو پھر یہ جو نشستن گفتن برخاستن ہے یہ بس ایسے ہی ہے، کچھ اس کا نتیجہ آپ کو نکلتا دکھائی دے رہا ہے؟ اشفاق صاحب، یہ ڈے 1 سے مذاکرات ڈھونگ تھا اور بالکل اس کا مقصد جو ظاہر شو کیا جاتا تھا وہ تھا نہیں۔ دونوں سائڈ سے پورا سچ نہیں بولا گیا، دیانتداری سے کم از کم حکومت وقت کو بتانا چاہیے تھا، دیانتداری سے اداروں کے ترجمان کو بتانا چاہیے تھا کہ ہماری 9-10 مئی کی ریڈ لائن ہے یا نہیں، دیانتداری سے یہ بتانا چاہیے تھا کہ بغاوت انہوں نے ادارے کے اندر کروائی ہے یا نہیں، دیانتداری سے یہ بتانا چاہیے تھا کہ عالمی قوتوں کا دباؤ ہے یا نہیں، تب جا کے بات آگے چلتی۔ چلیں جی، تھینک یو سو مچ آپ کا جاوید لطیف صاحب فار بینگ ود اس۔ یہاں پر ہم بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں۔ آل رائٹ جی، اب ذرا تذکرہ کر لیتے ہیں کہ جی ملک بھر میں ہو کیا رہا ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ چینی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ، ہم تو سن رہے تھے مہنگائی میں کمی ہو گئی ہے، تو وہ چینی چاہ نہیں رہے نا، اصل میں آپ لوگ ہر چیز کو لیتے ہیں غلط۔ ہم کیا غلط؟ آپ لوگ یہ غلط لیتے ہیں، اب وہ چینی اس لیے انہوں نے مہنگی کی ہے تاکہ عوام کی صحت بہتر رہے، سمجھ نہیں آپ؟ اپنا منافع بنا رہے ہیں، ہاں، اس سے گورنمنٹ کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ گورنمنٹ کو کنزمپشن کم ہوگی تو پھر یہ ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، واللہ عالم۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال تھا آپ کا۔ کچھ ہی دنوں میں چینی کی قیمت میں اوسطاً 10 روپے فی کلو اضافہ کیا گیا ہے۔ کراچی اور پشاور کے شہری سب سے مہنگی چینی خرید رہے ہیں، جہاں چینی 150 روپے فی کلو تک جا پہنچی ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، گوجرانوالا، سیالکوٹ سمیت مختلف شہروں میں بھی چینی 10 روپے فی کلو تک مہنگی کر دی گئی ہے۔ چلیں تو ہمارے نمائندے افضل پرویز ہمیں صورتحال بتائیں گے کراچی کے حوالے سے کہ بھائی یہاں پہ کیا ریٹ ہے اور یہاں پہ چینی مل کتنے ریٹ میں رہی ہے، اور ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ بھی ہے نا علاقوں کے تحت جو ہے حساب سے چند روپوں کا فرق ہوتا ہے، چند روپوں کا فرق ہوتا ہے۔ تو افضل ذرا ہمیں بتائیے قیمتیں کیا ہیں؟ جی بالکل صدف، دیکھا جائے تو چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہونے کے بعد اب چینی مارکیٹ سے غائب بھی ہونا شروع ہو چکی ہے۔ تاہم دیکھا جائے تو چینی کی جو ہول سیل ہے وہ 125 روپے کے حساب سے ریٹیل کو مل رہی ہے، لیکن ریٹیلر جو ہے وہ ایک مافیا ہے۔ دیکھا جائے تو شوگر مافیا اب مارکیٹ میں سرگرم ہو چکی ہے، 145 اور 150 روپے کلو کے حساب سے
जो शहर में चीनी मिल रही थी अब वो नायाब हो चुकी है। शहरियों को अब मिठास तो दूर की बात, देखा जाए तो चीनी मिलना बहुत बड़ी बात है। मैं इस वक्त रिपोर्ट जहाँ कर रहा हूँ ये शाबुद्दीन मार्केट है, ये होलसेल मार्केट है। यहाँ चीनी 125 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त होती है। तो यहाँ हमारी जब दुकानदारों से बात हुई तो उनका कहना था कि चीनी की कीमतों में इजाफा होने के बाद उन्होंने चीनी रखना छोड़ दी है। उसकी सबसे बड़ी बयान वजह कि शहरी तल कलामी करते हैं, बहस करते हैं, क्योंकि चीनी 150 रुपये के हिसाब से जहाँ उनको बेचना मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके लिए हवाले से देखा जाए तो ज़िला इंतज़ामिया की सबसे बड़ी नाअहली है। बड़े दावे किए जाते हैं कि कागजी कार्रवाई तक की महंगाई जो है कमी की गई है, लेकिन महंगाई का जिन बेकाबू है। अब शुगर माफिया बेलगाम हो चुकी है। शहर में अब जो चीनी है वो 150 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है और शहरियों को मिलना भी बड़ी अहम बात है। जी तो चीनी की कीमत ज़्यादा कर दी है मुनाफाखोरों ने, दूसरे चीनी मिल भी कम रही है लोगों को। तो ये हमें कराची से सूरत हाल बता रही। पेशावर में भी सूरत हाल आप देखें कि 10 रुपये फी किलो का इजाफा कर दिया गया है। तो इस पर नवाब शेर मजीद बता रहे हैं। जी बिल्कुल, पेशावर में चंद दिनों से चीनी की कीमतें मुसलसल बढ़ रही है और चीनी की फ़ी किलोग्राम कीमत में 10 से 15 रुपए तक इजाफा हो गया है, जबकि बोरी में 1000 रुपए तक इजाफा हो गया है। 40 किलोग्राम बोरी जो है वो एक हफ्ते पहले 6100 रुपये में मिल रही थी, लेकिन अब उसकी कीमत जो है वो 7100 रुपये हो गई है। ये होल सेल मार्केट में जो है वो इसकी ये रेट है। अगर परचून की बात की जाए तो परचून में जो है वो मुख्तलिफ रेट है चीनी की फ़ी किलोग्राम कीमत की। कई पर जो है वो 150 रुपये फ़ी किलोग्राम चीनी फ़रोख्त हो रही है, तो कई पर 145 और कई पर 155 रुपये फ़ी किलोग्राम मिल रही है। डीलर के मुताबिक चीनी अफगानिस्तान एक्सपोर्ट की जा रही है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से जो है वो चीनी की कीमतें मुसलसल बढ़ रही है। जी चले जी, बहुत शुक्रिया। पेशावर से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। वैसे चीनी इसे सफ़ेद जहर भी कहते हैं, इसे कम ही खाएं तो बेहतर है। और लेकिन यहाँ पे क्योंकि मुनाफाखोर नाजायज मुनाफा कमा रहे हैं, इसलिए हम आवाज़ उठा, तो इसलिए हम ये नहीं कह रहे कि ये आपके लिए फ़ायदे की चीज़ है, लेकिन वो अपना मुनाफा कमा रहे हैं। बार बार मैं आपको याद दिलाती हूँ कि सिंगापुर में तो टैक्स लगाया हुआ है चीनी पर, ताकि लोग कम चीनी इस्तेमाल करें। वो टैक्स गवर्नमेंट को जाता है, मुनाफाखोरों को नहीं जाता। मुनाफाखोरों को नहीं जाता। अच्छा जी, ज़रा हम कुछ तरक्याती कामों की बात कर लेते हैं। और यहाँ पर हम सिंध हुकूमत की जानिब से 3 अरब रुपए की लागत से सक्खर बैराज से निकलने वाले नारा किनाल की तामीराती काम के हवाले से बात कर रहे हैं, जिसका बाकायदा तौर पर आगाज़ हो गया। कहा यह जा रहा है कि मनसूबा 15 दिन के मुख्तसर अरसे में मुकम्मल किया जाएगा। तो सलीम सहतो साहब इस पे रिपोर्ट कर रहे हैं, आप तो दिखाते हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से सक्खर बैराज से निकलने वाले नारा कैनाल की फर्शबंदी और लाइनिंग के काम का आगाज कर दिया गया है। इस मंसूबे के तहत सक्खर बैराज की आरडी नंबर 1 से लेकर 2 किलोमीटर तक नारा कैनाल के दोनों अतराफ की लाइनिंग और फर्शबंदी की जाएगी, जिससे पानी की रफ्तार में तेजी आ जाएगी। जी सर, ये सिंध गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। सीसी लाइनिंग करनी है, 2 किलोमीटर हेड रीच है हमारे पास नारा कैनाल की। इसकी तकरीबन 3 बिलियन के करीब कॉस्ट है। 19,000 क्यूसेक ये ले सकेगा जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम अपने डिज़ाइन पे लाए हैं, जिसकी वजह से एफिशिएंसी बेहतर हो जाएगी, हमारी कमांड बेहतर हो जाएगी, एग्रीकल्चर सारे जो है ना पर्पज़ के लिए ये बेहतर हो जाएगा सारा। इसको सिंध का छोटा दरिया भी कहते हैं। दुनिया के काफी ऐसे दरिया हैं, नारा कैनाल से भी छोटे हैं, जो पानी जाया हो रहा था, तो वो पानी की भी बचत हो जाएगी। 3 अरब रुपए की लागत से शुरू होने वाले इस मंसूबे के तहत लाइनिंग और फर्शबंदी के साथ दरिया, दीगर कैनाल्स और जमीन से होने वाली पानी की सीपेज को रोकने के लिए नारा कैनाल में 2 किलोमीटर तक 3 लाइनों में 50-50 फुट के फासले पर PRV पाइप भी लगाए जा रहे हैं। PRV पाइप है जो परफेक्ट प्रेशर पाइप है, जो हम डाल रहे हैं इसमें हर 50 फुट के बाद। इसका मेन रोल जो है जो सीपेज को कंट्रोल करेगा। पानी की तेजी होगी तो ये पानी टेल तक पहुंचने का इम्कान है। ये शुरुआत है, 2 किलोमीटर का है, इसके बाद आगे भी इनका प्रोग्राम है। बहुत बड़ा जबरदस्त इकदाम है। 7 जनवरी से इस पायलट प्रोजेक्ट का काम शुरू कर दिया गया है, जो अपनी मुकर्ररा मुद्दत यानी 20 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। लोगों ने सिंध हुकूमत के इस प्रोजेक्ट को सराहते हुए कहा है कि इस प्रोजेक्ट की तकमील से न सिर्फ पानी में तेजी आएगी, बल्कि टेल के आबादगारों को पानी की किल्लत की शिकायत भी दूर हो जाएगी। कैमरामैन शावली खान के साथ सलीम सहतो, ARY न्यूज़, सक्खर। भाई 15 दिन का मुख्तसर टाइम है जिससे मुकम्मल होना है। ये जो BRT हमारे यहाँ कराची में बन रही एक जगह, उससे 15 महीने से भी कई ज़्यादा ऊपर हो गए, उसको भी कोई टाइम दे दें ताकि वो भी जल्दी मतलब ज़ेरे ज़मीन पानी की लाइनों तक को पता चल गया कि यहाँ पर काम हो रहा है। यानी कि उनको भी कुरेद दिया गया, उनको भी खोद दिया गया, उनको भी
لیک کر دیا گیا لیکن کام مکمل نہیں ہوا. بہرحال اچھا میں آپ کو بتاؤں بھائی، سندھ کی ایک پہیلی ہے، جو اسے حل کر لے گا اس کو $10 لاکھ مل سکتے ہیں. بڑی رقم ہے $10 لاکھ. اور سندھی رسم الخط اشاروں اور علامتوں پر مشتمل یہ ہڑپا اور موئنجو داڑو کی پتھر کی مہروں پر پایا جاتا ہے. تو اگر اس کو کوئی بتا دے گا، ڈیکوڈ کر دے گا کہ اصل میں اس کے میننگ کیا ہیں، تو وہ شخص جی $10 لاکھ جیت سکتا ہے. اور وہ دے گا کون $10 لاکھ؟ $10 لاکھ کا نام حاصل کرنے والوں کی دوڑ میں کوڈ بریکرز ہیں، انجینئرز ہیں، IT اہلکار ہیں، ریٹائرڈ آفیسر ہیں، ٹیکس افسر تک شامل ہیں، اور زیادہ تر انڈیا سے ہیں. انڈیا سے لوگ اس میں شامل ہونا چاہیں. تو دیکھیں جی اس کے کیا معنی نکلتے ہیں جب یہ ڈیکوڈ ہوتا ہے. لیکن اگر ڈیکوڈ کر دیا تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ صحیح ڈیکوڈ کیا یا غلط کیا؟ اگر 2 لوگوں نے سملر کیا ہوگا، جس نے پہلے کر دیا ہوگا اس کو لیں گے $10 لاکھ. نیکسٹ ہو جائے. چلیں جی، کوشش شاد رہے، آباد رہیے جی. کچھ بھی بتا دیں. اللہ حافظ.